ये दिल तेरी आमद पे वाह करूँ, आजा एक बार फिर तुझे मैं सलाम करूँ। सलाम माई हेवन राइट्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर चैनल हेवन राइट्स। तो थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक प्रैंक हो गया। मैंने कल रिकॉर्डिंग की कोशिश की, तो कल तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो मैंने 5 मिनट ही रिकॉर्डिंग की और बस हो गई मेरी। और आज मैंने एक एपिसोडिक नॉवल चूज़ किया कि चलो मैं ये रीड करती हूँ। वो रिक्वेस्टेड नॉवल ही था, तो वो ना मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बट मैंने सोचा मैं एक एपिसोड पूरी रीड कर लेती हूँ, तो आगे जाके शायद इसमें कोई इंटरेस्टिंग मोड़ आ जाए, ट्विस्ट आ जाए। तो मैंने उसकी 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग की, लेकिन वो बोर का बोर ही रहा और मुझे वो अब अपलोड नहीं करना है क्योंकि वो बोरिंग है। जब मुझे वो पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा तो किसी को सुनने में क्या आएगा। इसीलिए अब मेरा गला भी तौबा कर रहा है। और मुझे तो मेरे साथ ऐसे ही हो गया कि प्रैंक हो गया है, कैमरे में देख के हाथ हिलाएं। तो इसीलिए अब दोबारा मैं एक कंप्लीट नावल ही दे रही हूँ, जिसका नाम है लिख देना आँखों से, बाय रेहाना आफ्ताब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जूनियर खबीस, कहाँ मर रहे हो? अपने बेड पर मर रहा हूँ। एहतजाज उर्फ जी की धार पर बड़ा इत्मीनान बख्श जवाब मसूल हुआ। सारा कुछ इस मनहूस के बायस हुआ है। अच्छा भला घर पर थे, इस जूनियर के बच्चे ने हॉस्टल रहने का शोशा छोड़कर दादाजी के जलाल को आवाज़ दी और उन्होंने उठाकर फेंक दिया। हमें इस हड़प्पा और मोहनजो दड़ो की शक्ल से मिलते घर में अपने साथ हमारी ज़िंदगी भी जहन्नुम बनाने में कोई कसर ना छोड़ी, और अब आराम से लेटा मर रहा है। घर की हालत देखो, ऐसा लग रहा है डाकू हमें लूट कर अभी अभी गए हैं। राहिब भी तपा बैठा था। इसने सामने रखी झाड़ू को एक किक लगाई। घर में कितनी हसीन हसीन लड़कियों का आना जाना था। वो लहराते बल खाते आंचल, और कहाँ ये काठ कबाड़। स्टोर से सैयदीन की गमजदा आवाज़ सुनाई दी। जहाँ नबान जूनियर बिस्तर पर दराज टांग पर टांग चढ़ाए पैर हिला रहा था। दादी जी ने कहा भी था कि कोई मुलाजमा साथ ले जाओ, मगर इस औरत बेजार जूनियर ने फ़ौरन मुंह पर ना कर दी और अब खुद तो मर रहा है। ओए सैयदीन, ज़रा आ, इसे निकालें कमरे से। हमारी ज़िंदगी को भयानक सूरत हाल से दो चार करके कैसा पड़े पड़े ऐंठ रहा है। आह, वो हसीन दोशीज़ाएँ कब सुनेंगी कि हम चार हैंडसम दिल फरेब नौजवान यहाँ पर दादाजी के पुराने महल में सिधार चुके हैं, तो क्या बीतेगी इनके दिल पर। राहिब ने पेशानी पीट ली। खबरदार, जो हाथ लगाया, तुम तीनों ने मुझे। ख्वामाखा मेरी शर्ट की क्रीज खराब कर दोगे। तुम लोगों से बर्दाश्त कहाँ होगा कि मैं आराम करूं। उठ रहा हूं। तीनों को गजबनाक नज़रों से अपनी तरफ बढ़ते देखकर इसने उठने में ही आफियत जानी। तुझे किस शैतान के बच्चे ने मशवरा दिया था कि तू दादाजी से हॉस्टल में रहने की बात कर? एहतजाज इसे सख्त चितौनों से घूर रहा था। ये क्या तुम लोग इस वक्त से शोर कर रहे हो? ओहो, देखो जी के तेवर। अभी जब आप NED के होनहार तालिब इल्म फर्श पर झाड़ू पोछा लगाएंगे तो हमारी दिली हालत से आगाह हो जाएंगे। मैं, यानी कि जहानबान जूनियर, झाड़ू और पोछा लगाऊंगा? इसका इस्तेहज़ाइया अंदाज देखकर तीनों ने इकट्ठे इस पर चढ़ाई शुरू कर दी। तीनों ने बोलना शुरू कर दिया, मारे गम और गुस्से के। और जब काफ़ी देर बाद एहसास हुआ कि जहानबान जूनियर कानों में उंगली ठूंसे बैठा है, तो तीनों ही चुप हो गए। मगर सैयदेन की बैटरी चार्ज थी। हम तीनों डैशिंग नौजवान तुझे जमादार लगते हैं, इसका कलक दूर ना हुआ। थोड़े बहुत, लब बहम मिस करते हुए वो सर झुका गया। इसकी मुस्कुराहट इन्हें मज़ीद बौखला गई। मारो पीटो, जहन्नुम वासिल करो इस गद्दार को। यार, लड़ाई से कतई नज़र देखो ज़रा, अभी कमरा सेट करने हैं, ये गर्द से हटा फर्श साफ करना है, किचन को किचन का रूप देकर अभी लंच भी बनाना है। दुर्गत बनने से पहले जूनियर ने काम की तफसीलात उंगलियों पर गिनकर इनका ध्यान अपने पर से हटाने की सही की। ये अभी लंच कौन बनाएगा? राहिब ने होलनाक अंदाज में कहा, जैसे लंच बनाने का नहीं मिसाइल दागने की बात हो। फिर इन चारों के कहकों से खाली घर गूंजने लगा, क्योंकि इन चारों ने लंच के लिए एक दूसरे की तरफ उंगली उठाई हुई थी। इनकी गुफ्तगू बगौर सुनती आयशा हंसते हंसते लोटपोट हो गई। आयशा, लंच में क्या बना रही हो? अम्मी इस तक आई। वो अपनी हंसी पे काबू पा चुकी थी। आप बताएं।
جو دل چاہے بنا لو، یوں بھی سبزی اور مچھلی سے تمہاری جان جاتی ہے۔ بریانی بنا لیتی ہوں۔ بنا لو امی، لگتا ہے پڑوس میں لوگ آ گئے ہیں۔ یہاں جعفر صاحب ہوتے تھے نا؟ کافی عرصے سے یہ لوگ رہے۔ تمہارے دادا سے اچھے تعلقات تھے ان لوگوں کے۔ 3 بیٹے تھے، بہویں بھی بڑی سلجھی ہوئی تھیں اور خوبصورت تھیں۔ جب میں بیاہ کر آئی تو کافی آنا جانا تھا ان لوگوں کا۔ پھر بیٹوں کا بزنس چل پڑا تو کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ گھر ایک عرصے سے بند پڑا تھا، اچھا ہے پھر سے آباد ہو گیا۔ کل شام ہی شفٹ ہوا ہے سامان، پتہ نہیں کون آیا ہے۔ تمہارے بابا بتا رہے تھے کہ جعفر صاحب کی ہی فیملی شفٹ ہوئی ہے۔ اگر زہرا، نگہت یا زبور ہوتی تو ملنے ضرور آتی، کافی دوستی تھی میری ان سے۔ کسی خاتون کی تو آواز بھی نہیں آ رہی، عائشہ نے بتایا۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے کہ جعفر صاحب کے پوتے ہی آئے ہیں۔ تمہارے بابا ایسا کچھ تو کہہ رہے تھے۔ فون کی بیل بجی تو امی اندر بڑھ گئیں جبکہ عائشہ کچن کی طرف چل دی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے قورمے کے مسالوں سے نبر آزما تھے، مگر کان گھر کے بیچ دیوار کے پار لگے ہوئے تھے، جہاں سے کھٹر پٹر کی آواز اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ سامان کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ اوئے خبیثو، دفعہ دور کرو اب صفائی ستھرائی کو، کھانے کا کچھ انتظام کرو۔ بریانی دم پر تھی جب دیوار پار سے آوازیں آنے لگی۔ آواز خاصی دل فریب اور سحر انگیز تھی، اور مردانہ خوبصورت آواز تو ازل سے عائشہ کو اپنی گرفت میں لے لیتی۔ اس نے آواز پہچان لی تھی۔ یہ غالباً جہاں بان جونیئر تھا، کیونکہ وہ تینوں بار بار اس کی کام چوری پہ اسے شرم دلا رہے تھے، اور وہ آرام سے ان کی گولہ باری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میزائل داغ رہا تھا۔ تینوں کمرے سیٹ ہو گئے تھے۔ جونیئر جھاڑو پوچھا چھوڑ کر ہر کام کو کرنے کو تیار تھا۔ ناچار یہ کام تینوں کو مل بانٹ کر کرنا پڑا۔ صحن میں لگے نیم اور آم کے پیڑ کے نیچے 4 کرسیاں رکھ کر بڑے سے صحن کو لون بنایا گیا تھا۔ گھر اب صحیح معنوں میں گھر لگ رہا تھا۔ پیڑ کے سائے میں وہ چاروں کرسیوں پر گرے پڑے تھے۔ ان کے چہرے فاقہ زدگان کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ واقعی یار، اب تو بھوک غضب کی لگنے لگی ہے۔ ہائے میری محبوبہ، استحزاز نے لمبی آہ بھری۔ سیدین بھڑک اٹھا۔ کون سی محبوبہ؟ میری محبت، میرا پہلا عشق، میرا جنون، ہائے میری چائے، جونیئر نے دہائی دی۔ جانا سیدین، چائے بنا، راہب نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ اٹھا پٹک کھینچا تانی نے چاروں کے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے تھے۔ میں ہی نظر آتا ہوں تم لوگوں کو پتلی گردن کا؟ جونیئر سے کہو میں نے ابھی کچن کی صفائی کی ہے۔ سیدین بھڑک اٹھا۔ بڑی اچھی صفائی کی ہے تو نے، دیکھ کر آ رہا ہوں۔ سنک پر کھڑا کاکروچ رونمائی کرا کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ جونیئر سیدین پر برس پڑا۔ بھائی مجھ میں تو لڑنے کی بھی ہمت نہیں، کوئی جا کر بازار سے کھانا لے آؤ۔ استحزاز کی فریاد کو کسی نے خاطر لائق نہ جانا، کسی کا بھی اٹھنے کا موڈ نہیں تھا۔ اگر مارے بھوک کے میرا دم نکل جائے تو میری اماں کو اطلاع دے دینا کہ ہر سنڈے کو بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ میں چلا۔ راہب نے گردن لٹکا لی۔ عائشہ کو بے ساختہ ان پر ترس آ گیا۔ لڑکے کہاں عادی ہوتے ہیں ہانڈی روٹی پکانے کے، اوپر سے بھوک کے بھی کچے ہوتے ہیں۔ آشا، بریانی زیادہ ہو تو پڑوسیوں میں بھی بھجوا دینا، میرا بی پی لو ہو گیا ہے ورنہ میں خود دے آتی۔ ماربل کی ٹرے میں اس نے چکن بریانی نکالی، چھوٹے باؤل میں سیلیڈ نکالا اور پھر دونوں چیزوں کو پیپر سے ڈھک کر مین روڈ تک آئی۔ گلی سنسان تھی، کوئی بچہ بھی نہیں تھا جس کے ذریعے کھانا بھجواتی۔ وہ الٹے قدموں اندر آئی۔ امی آنکھیں موندے لیٹی تھیں، انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ لگا۔ 2 ہی قدم کا تو فاصلہ ہے، خود دے آتی ہوں۔ اس وقت وہ میرون شرٹ، دوپٹے اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنے سراپے پر ایک نظر ڈالی اور گلی میں نکل آئی۔ ہائے، اس کفس میں کون آ گیا؟ دیکھو، شاید کوئی پری میرا پوچھنے آئی ہو۔ تجھے تو اللہ نہیں پوچھتا، پری کیا پوچھے گی؟ ابھی اس نے بیل بجائی ہی تھی کہ اندر سے باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ توبہ، یہ لوگ اتنا تیز بولتے ہیں کہ 10 گھر سن لیں، لیکن گفتگو ہوتی دلچسپ ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ اوئے جونیئر، جا بھائی، اٹھ، دروازہ کھول۔ استحزاز نے کسل مندی سے پڑے پڑے کہا۔ اٹھ نا، اسے تو اب اللہ ہی اٹھائے گا۔ تم سب کے پیروں میں مہندی لگی ہے کمینوں۔ سیدین کی بات پر وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھا۔ اللہ جانے وہ مبارک دن آئے گا بھی یا ہم کموارے ارمان لے کر سدھار جائیں گے۔ جواب ٹھنڈی آہ کے ساتھ راہب نے دیا۔
بھاری قدموں کی آہٹ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ کھٹ سے دروازہ کھول کر وہ اس کے روبرو تھا۔ گرے جینز، بلیک ٹی شرٹ کی قسمت جگا رہا تھا۔ اوف، اس کی آنکھیں ہیں کہ پارا۔ عائشہ ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ خود جونیئر بھی حیران رہ گیا۔ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے وہم و گمان میں بنا تھا کہ دروازہ کھولنے پر کسی لڑکی کی صورت نظر آئے گی۔ جی فرمائیے۔ لہجہ خاصا روکھا پھیکا تھا۔ عائشہ کو احساس ہوا کہ اس کی آواز کی طرح اس کی پرسنالٹی بھی بندے کو ہپناٹائز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سید الدین نے بھی میرون لہراتا آنچل دیکھ لیا تھا اور لڑکی کا نعرہ لگاتا وہ دونوں بھی سیدھے ہو کر دروازے کی طرف دوڑے۔ اندر آئیے۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ کہتی، راہب نے جونیئر کے شانے سے اچک کر کہا۔ باقی دونوں بھی دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے۔ وہ اگرچہ بہت بولڈ تھی مگر 4 جوان لڑکوں کو بیک وقت اپنی طرف متوجہ پا کر نروس ہونے لگی۔ السلام علیکم، میں یہاں پڑوس میں رہتی ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے لائی تھی۔ اس نے ٹرین کی طرف بڑھائی جسے سید الدین نے فوراً پکڑ لیا۔ اندر آئیے، دھوپ بہت تیز ہے، کچھ ٹھنڈا۔ استحزاز نے اداوِ میزبانی دکھانے چاہے تو راہب نے اس کی زبردست چٹکی لی۔ کمینے، گھر میں کوئی ٹھنڈا ونڈا نہیں ہے، وہ بظاہر سرگوشی میں بولا مگر اس نے سن لیا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں شکریہ، ویسے اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ہمارے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں، چلتی ہوں۔ وہ اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی۔ اندر کیسے آتی؟ وہ چاروں تو دروازے پر کھڑے تھے اور اس کا ایک پیر اندر اور دوسرا باہر تھا۔ تینوں ہی کی نظریں پرشوق تھیں مگر وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ اسے باہر سے ہی ٹرکھانے کا تھا۔ وہ پلٹ گئی تو جونیئر نے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ کتنے غیر مہذب ہو، مروتاً بھی تم نے اسے اندر آنے کا نہیں کہا، سید الدین نے اسے گھرک کر کہا۔ میں ایسے فضول کام نہیں کرتا۔ اس کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا۔ راہب نے سید الدین کو تنبیہی نظروں سے کچھ سمجھایا تو وہ چپ رہ گیا۔ گھر آ کر اس نے کان اسی طرف لگا دیے۔ کتنے اچھے پڑوسی ہیں ہمارے، اللہ ایسے پڑوسی ہر بھوکے لڑکے کو دے۔ یہ استحزاز کی دعا تھی۔ ٹرے ادھر لاؤ، دیکھو کیا پکا ہے۔ راہب نے جھپٹ کر نیوز پیپر اٹھایا تو وہ اکٹھے چیخے، بریانی۔ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ مسلسل مہربان پڑوسی کی بات کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو چھچوری نہیں تھی، احترام اور عزت ان کے لہجے سے عیاں تھا کہ ان کی پرورش یقیناً کسی اچھی آغوش کی مرہون منت تھی۔ وہ تینوں بول رہے تھے جبکہ جہان باب جونیئر خاموش کھڑا تھا۔ عائشہ کے والد سید احمد بینکر تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ گھر میں محبت، پیار، سکون نے اس کی شخصیت میں اعتماد کا رنگ گہرا کر دیا۔ بابا اور امی کی محبت کی پھوار میں وہ پروان چڑھی۔ دادا دادی کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ وہ بی فارمیسی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ چونکہ اکلوتی تھی سو کبھی کبھی اپنے اکیلے پن سے اکتا جاتی۔ بابا صبح کے گئے شام کو لوٹتے اور وہ بھی یونیورسٹی سے آ کر امی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی۔ ایسے میں پڑوسی کا گھر آباد ہوا تو اس کی تنہائی کسی حد تک خوشگوار گزرنے لگی۔ اگلے روز عائشہ یونیورسٹی کے لیے روبا کے ساتھ بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ روبا اس کی کالج اور اب یونیورسٹی فیلو تھی، اس کی واحد دوست۔ صبح تو بابا اسے ڈراپ کر جاتے مگر واپسی پر اس کی روبا کے ساتھ آنا ہوتا۔ وہ اسی ایریا میں دوسرے بلاک میں رہتی تھی۔ وہ مسلسل روبا سے نئے پڑوسی کی باتیں کر رہی تھی، تبھی NED یونیورسٹی کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے وہ چاروں نظر آ گئے جو ایک ہی بائک پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ روبا، یہ وہی لڑکے ہیں، اس نے ذرا پرے ہو کر سرگوشی کی۔ یعنی کہ تمہارے نئے پڑوسی؟ روبا کا لہجہ حیران کن تھا۔ لیکن یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ذکر تو کر رہے تھے کل اپنی لڑائی میں کہ NED کے اسٹوڈنٹ ہے۔ دلچسپ۔ روبا کو بھی ان میں دلچسپی ہوئی جو بیچ سڑک کو فراموش کر کے گفت و شنید کر رہے تھے۔ راہب، کمینے، تجھے بائک کو آج ہی ہاسپٹل بھیجنا تھا۔ سید الدین بھنایا ہوا تھا۔ یہاں آتے ہوئے دادا جی نے صرف 2 بائک لے جانے کی پرمیشن دی تھی۔ کل راہب ایریا کا سروے کرنے نکلا تو اس نے بائک ٹھوک دی۔ یقیناً کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوگا، احتجاج نے کہا تھا، اور بیمار ہو کر ہاسپٹل کو سدھار چکی تھی۔ نتیجتاً وہ تینوں جونیئر کی بائک پر سوار ہونے کی صحیح کر رہے تھے۔ آگے ماما پکڑ لے گا، ڈبل سواری منع ہے، یونیورسٹی سے نکلتے کسی لڑکی نے کہا۔ جبھی تو ہم 4 پر سواری کر رہے ہیں۔ راہب کے جواب پر چاروں نے کہکا لگایا۔ دفعتاً جونیئر کے لب بھیج گئے۔ اس کی نظر ذرا پرے
عائشہ اور روبا پر پڑ گئی تھی۔ اس نے یقیناً اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے آنکھوں پر سر گلاسز چڑھا لیے۔ جونیئر اسٹارٹ تو کر۔ اوکے رک جاؤ، میں پہلے بیٹھ تو جاؤں، آگے تو کھسکو۔ سید الدین نے راہب کی پشت پر دھول جماتے ہوئے بیٹھ کر اس کے شانے تھام لیے۔ جونیئر نے بائک کو کک لگائی اور یہ جا وہ جا۔ بیچارہ سید الدین ہکا بکا رہ گیا۔ وہ جو خود کو بیٹھا ہوا تصور کر رہا تھا، بائک اس کے آگے سے گزر گئی اور وہ دونوں پیر سڑک پر جمائے، دونوں ہاتھ وا کیے جو اس نے راہب کے شانے پر رکھے تھے، حیران و پریشان کھڑا رہ گیا۔ اور جب صورتحال کا اندازہ ہوا تو اس نے پوزیشن بدل کر بائک کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اوئے خبیثو رکو، مجھے تو لیتے جاؤ، میں چھوٹ کیا ہوں۔ عائشہ اور روبا کا ہنستے ہنستے برا حال تھا۔ مائی گاڈ، یہ تو فل آف انجوائمنٹ، ہاتھ لگ گئی ہے تیرے، روبا نے ہنسی قابو کرتے کہا۔ بیچ سڑک پہ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ ہینڈسم تو بلا شبہ چاروں ہیں، مگر سامنے والا ذرا زیادہ خوبرو ہے، روبا کہہ رہی تھی، اور عائشہ کی نظروں میں وہ پارا صفت آنکھوں والا گھوم گیا۔ گھر آئی تو دیوار پار کھٹر پٹر نے احساس دلایا کہ وہ لوگ بھی آ چکے ہیں۔ امی کو سلام کر کے وہ اوپر چھت پر بنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جو اس کے استعمال میں تھا۔ اللہ جانے بیچارہ سید الدین کیسے آیا؟ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے شدید بھوک لگی تھی۔ کپڑے چینج کر کے نیچے جانے کے بجائے اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرا جھانک کر تو دیکھے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی مگر عائشہ کی نیت بری نہیں تھی۔ ذرا آگے جا کر وہ کھڑی ہو گئی۔ ہلکی ہلکی گرد کی بچھی چادر میں صحن اس کے سامنے تھا۔ آم کے پیڑ کے نیچے 4 کرسیاں اور چھوٹی سی گول میز پڑی تھی جس پر جیلی بریڈ اور چائے کے گندے برتن پڑے تھے۔ تینوں کمرے میں موجود تھے۔ اس نے ذرا سا رخ پھیر کر دیکھا۔ کچن کے اندر راہب فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا جبکہ کچن سے ذرا پرے نیم کا پیڑ تھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ ٹھٹک گئیں۔ بلیک جینز، بلیک بنیان اور بلیک ہی ٹاول گلے میں ڈالے، پیڑ کی ڈال پہ شیشے ٹکائے، جونیئر چہرے پر شیونگ کریم لگا رہا تھا۔ وہ کچھ اس سٹائل سے کھڑا تھا کہ عائشہ کو اس کا سائیڈ پوز دکھ رہا تھا، جبکہ شیشہ اس سٹائل سے رکھا تھا کہ شیشے سے وہ اسے بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ راہب کم سے کم یہ صبح کے برتن تو اٹھا لو یہاں سے، حد ہو گئی، جن برتنوں کو مکھی چونٹی چک رہی ہو اب ہم ان میں کھائیں گے۔ اعتزاز کو صدمہ ہوا۔ فی الحال تو لنچ کا بتاؤ کیا انتظام ہے؟ جونیئر نے شیونگ کٹ سے شیونگ برش نکال کر پانی میں ڈبویا، پھر چہرے پر پھیرنے لگا۔ یار ایسا کب تک چلے گا؟ ہمیں کوکنگ کے بارے میں سیریس ہو جانا چاہیے۔ ہاں مجھے پتہ ہے تیرے پاس خواتین کا دسترخوان ہے۔ کمرے سے نکلتے سید الدین نے ٹکڑا لگایا تو اعتزاز اسے گھورنے لگا۔ بات تو واقعی صحیح ہے، یہ روز روز کے مرغن کھانے کھا کر ہم بیمار ہو جائیں گے۔ جس طرح سارے کام بٹ گئے ہیں اسی طرح پکانے کی بات طے کر لیتے ہیں۔ آج ڈنر سید الدین بنائے گا، صبح بریک فاسٹ زی، لنچ میں اور ڈنر جونیئر بنا لے گا، اسی طرح روز چلے گا۔ راہب نے کہا تو سب خاموش ہی رہے کہ باہر کے کھانے کھا کر وہ بھی اکتا گئے تھے۔ فی الحال ابھی کے لیے بتاؤ کیا لاؤں؟ سید الدین گویا ہوا۔ چکن سینڈوچ، فنگر چپس، کباب، فرائیڈ چکن، میٹھے میں لوکی کا حلوہ اور کلاکند، اور میرے لیے زنگر برگر۔ جونیئر نے بھی فرمائشی پروگرام میں حصہ لیا۔ مرو تم لوگ، میرا جو چاہے گا میں وہ لاؤں گا، بائک نکالتے ہوئے سید الدین دھڑا۔ یہ شیو کرنے کا کون سا وقت ہے؟ اعتزاز نے ناقدانہ نگاہوں سے اس کے عمل کو دیکھا۔ صبح تو تم لوگوں کے لیے بریک فاسٹ ٹھونسنے کا انتظام کرنے چلا گیا تھا، اسی باعث ابھی کر رہا ہوں۔ راہب گندے برتن کچن میں لے گیا اور اب اندر سے شڑپ شڑپ کی آوازیں آ رہی تھیں، غالباً انہیں غسل دیا جا رہا تھا۔ اعتزاز اندر کمرے میں کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ جونیئر نے شیشے کو ذرا سا اوپر اٹھایا تھا تاکہ تھوڑی کے نیچے ریزر چلا سکے۔ دفعتاً اس کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ شیشے میں براؤن سوٹ والی حسینہ کو دیکھ کر اس کے لب بھیج گئے۔ اس نے سریعت سے گردن موڑی اور عائشہ کافی دیر سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک دم سے پلٹنے پر گڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی سپاٹ نظروں سے اسے ایک پل کو خوف محسوس ہوا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ دروازہ کھولتے ہی شفیق سے بابا پر نظر پڑی تو عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وعلیکم السلام، آج آپ کو دیر ہو گئی؟ ایک دوست کی عیادت کو چلا گیا تھا۔ فروٹ کے شاپر بابا نے اسے تھمائے، پھلوں کو سلیقے سے فریج میں رکھ کر چائے بنانے لگی۔ چائے اور سموسے لے کر آئی تو امی بابا روزمرہ کی باتیں کر رہے تھے۔ معمول کی طرح وہ بھی ان کی باتوں میں حصہ لینے لگی۔ روز بابا کے آنے کے بعد بابا بینک کی
عائشہ یونیورسٹی اور امی ادھر ادھر کی باتیں شیئر کرتی جس سے وہ سب غائبانہ طور پر سارے قصے سے آگاہ ہو جاتے۔ ان کا وقت بھی اچھا کٹ جاتا اور ان کے درمیان محبت کی چادر بھی تنی رہتی۔ بابا کے کتنے بینکر کولیگ تھے جنہیں عائشہ نے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کی باتیں سن سن کر اسے لگتا تھا کہ وہ اسے جہاں کہیں نظر آئے وہ انہیں پہچان لیں گی۔ ان کے گھر دکھ سکھ مشترک تھے اور آج کے دور میں جو لوگ ایک ہی گھر میں ہوتے ہوئے بھی اجنبی لگتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے اندر ایک قلعہ بنا کر خود کو اس میں مقید کر لیا ہے، اور بعض اوقات اسی قلعے کے باعث وہ الجھنوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے بابا جب نئے پڑوسی کا ذکر لے بیٹھے تو وہ مزید انہماک سے سننے لگی کہ آج کل اس کی دلچسپی کا مرکز وہی لوگ تھے۔ ابھی آتے ہوئے مجھے ملے تھے چاروں لڑکے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر خود ہی سلام کیا کہ انکل آپ کو روز دیکھتے ہیں۔ حال احوال پوچھنے پر پتہ چلا کہ ان میں سے 2 جاور کے بیٹے ہیں، احتجاج اور راہب نام بتایا۔ ایک فصیح کا بیٹا ہے سید دین، اور تیمور کے بیٹے کا نام جہان بان جونیئر ہے۔ کافی دوستی تھی ان تینوں بھائیوں سے، اور ان کے لڑکے بھی ماشاءاللہ بہت سلجھے ہوئے اور تمیزدار ہیں۔ تمیزدار اور سلجھے ہوئے؟ بابا کی بات جاری تھی کہ امی نے حیرت سے استفسار کیا۔ توبہ، اتنا اونچا بولتے ہیں کہ 10 گھروں تک ان کی آواز جاتی ہے۔ اس عمر میں تو سارے ہی لڑکے کھلنڈرے ہوتے ہیں، یہ کوئی بڑی برائی نہیں۔ بابا نے فوراً اختلاف کیا۔ برے تو اصل میں وہ لڑکے ہیں جنہوں نے اوٹ پٹانگ نشہ کے ہاتھ خود کو برباد کر رکھا ہے۔ پان، چھالیا، گٹکا، سگریٹ، دیگر نشہ آور ریفریشمنٹ نے ان سے سوچنے کی صلاحیت چھین لی ہے کہ وہ خود موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھ تو رہی ہوں اسی کے باعث گلے، دانتوں اور مسوڑوں کا کینسر کیسے عام ہو رہا ہے۔ امی بھی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ یہ لڑکے تو صرف اونچا بولتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے ان میں۔ آپ تو پورے حمایتی ہیں لڑکوں کے، امی نے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ بابا، کیا آپ بھی ایسے ہی تھے؟ عائشہ کے سوال پر بابا بے ساختہ کہکا لگا بیٹھے۔ کچھ وہی تو ہنسنے کے دن تھے، جب سے تمہاری اماں آئیں ہنسنا بھلا دیا انہوں نے۔ بابا شوقی سے امی کو دیکھ رہے تھے جو جھوٹی خفگی سے انہیں گھور رہی تھیں۔ اہم بات تو رہ ہی گئی، دوست کے بیٹے اور پڑوسی ہونے کے ناطے میں نے کل چاروں کو چائے پر انوائٹ کر لیا۔ اچھا کیا، میں بھی جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی مگر لڑکوں کا سن کر جا ہی نہ سکی، امی نے تائید کی۔ دیکھو تو کتنی خاموشی ہے، تم ناحق بیچاروں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ عین اسی وقت کوئی چیز زوردار آواز کے ساتھ گری، ساتھ ہی مارو پیٹوں کی آواز کے ساتھ چیخو پکار کا بازار گرم ہو گیا۔ دیوار پر عائشہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ بابا نے امی کی طرف دیکھا اور خود بھی مسکرا دیے۔ دیوار کے پار روز صبح والی ہڑ بونگ مچی ہوئی تھی۔ وہ لوگ یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہے تھے اور احتجاج اٹھ کے نہیں دے رہا تھا۔ اس کسی میں بریک فاسٹ بنانا تھا مگر وہ پڑا سو رہا تھا۔ جب وہ لوگ اسے جھنجھوڑ کر تنگ آ گئے تو چیخنے چلانے کے بجائے سیدین اور راہب نے اس کی ٹانگوں اور جونیئر نے اس کے بازو پکڑے اور آرام سے لا کر دھوپ بھرے فرش پر چھوڑ کر خود تیار ہونے چلے گئے۔ تپتے فرش نے جب اس کی پیٹھ جلائی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور خود کو گرم زمین پر دراز دیکھ کر اس کی ساری نیند ہوا ہو گئی۔ پیٹھ الگ جل گئی تھی، بیچارہ بنیان تک کے کلب سے آزاد تھا۔ اس نے خوب وویلا مچایا مگر فریادی کی سنوائی ہوئی نہیں، الٹا اسے کچن میں دھکیل دیا گیا۔ جب اس نے بوائل انڈے اور آملیٹ رکھے تو جونیئر نے دل تھام کر پوچھا، زی، آملیٹ کون سی نسل کی مرغے کے انڈے کا ہے؟ ہر رنگ و نسل سے پرے ہے۔ احتجاج نے ڈٹائی کے سارے اگلے پیچھے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ انڈے پہ 2 ہری مرچیں لیٹی ہوئی ہیں اور پیاز چہل قدمی کر رہے ہیں۔ میں نہیں کھاؤں گا آملیٹ کے نام پہ یہ ملغوبہ، اس نے صاف کہہ دیا۔ تم مرچیں اور پیاز باریک نہیں کاٹ سکتے تھے؟ راہب کو بھی انڈوں کا غم لاحق تھا۔ بیچاری مرغی، اگر دیکھ لے کہ اس کے انڈوں کے ساتھ زی نے کتنا بھیانک انتقام لیا ہے تو شاید انڈے دینے سے معذرت کر لے۔ سیدین نے زردی بہتے بوائل انڈے کو پرے کیا۔ ان کی باتوں سے قطع نظر احتجاج بریڈ پہ جالی لگا کر ٹھونس ٹھونس کر کھا رہا تھا کیونکہ اپنے تجربے اس پہ خود بھاری لگ رہے تھے۔ ناچار ان سب کو بھی کھانا پڑا۔ عائشہ نے آج یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی۔ اس کا ارادہ چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ میں ساری چیزیں خود بنانے کا تھا، تبھی صبح اٹھ گئی۔ بریک فاسٹ بنا کر بابا امی کو دیا۔ بابا بینک سدھارے تو اس نے صفائی ستھرائی کی مہم شروع کی۔ امی نے ہیلپ کرانا چاہی تو انہیں اوپر اپنے کمرے میں آرام کا مشورہ دیا۔ ریڈیو آن تھا، وہ صوفوں کی ڈسٹنگ کر رہی تھی، تبھی
سونگ نے ایک پل کو اس کے چلتے ہاتھ ساکت کر دیے۔ لفظوں کی ٹھنڈی میٹھی آنچ نے اس کے دل کو چھوا تھا۔ اس گھڑی عائشہ جیسے خود پر منکشف ہو رہی تھی۔ آگاہی اور شعور نے اس کے ذہن پر ہولے ہولے دستک دینا شروع کر دیا۔ فہم و ادراک کے خوشنما پردوں سے جھانک کر چپکے چپکے مسکرا رہے تھے۔ دیوانے دل پہ ایک چھبی نقش ہو گئی تھی۔ ذہن کے دریچوں سے بار بار ایک عکس جھلک دکھلا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ تو کیا میں؟ اس سے آگے وہ خود جھجک گئی۔ اسے خبر تھی کہ اس کی آواز سن کر بے خود ہو جاتی ہے۔ جب کبھی اس کی آواز صحن میں گونجتی ہے تو وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے گلاسز سے نیچے جھانک کر اسے دیر تک دیکھتی تھی، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ کالے شیشوں کے پار سے کوئی اس کی ایک ایک ادا کو جذب کر رہا ہے، اور اس گھڑی ان لفظوں نے جیسے خود پر اسے عیاں کر دیا۔ کیا ایسی ہوتی ہے محبت؟ اس کی نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ دیوار پار کی خاموشی سے بےقل کر رہی تھی۔ کب آئے گا وہ؟ کب وہ اس کی آواز سے سماعت کو بھگو پائے گی؟ روز وہ خود جب گھر آتی تو اسے لگتا وقت تیزی سے گزر گیا، اور آج جب وہ انتظار کے کرب سے گزر رہی تھی تو اسے لگ رہا تھا کہ سوئیاں اپنی جگہ ساکت ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ اس کے دل کی بے چینی تھی جو ایک ایک پل اسے صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ سوئیاں اپنی رفتار سے گردش کر رہی تھیں۔ گردش میں تو اس کے جذبات تھے، ان جذبات میں مچلتی خواہشات جس نے اسے بےقرار کر رکھا تھا، اور وہ خود سے استفسار کر رہی تھی۔ عائشہ کو یقین تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کے دل کے دروازے کو عبور کر سکے، مگر جہانوان جونیئر نے اس کی سوچ کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ اس کے وجود نے اسے بتا دیا تھا کہ کسی خاص بندے کا احساس بہت طاقتور ہوتا ہے۔ دیوار کے اس پار شور و گل کا بازار گرم ہوا تو اسے یہ شور آج کچھ زیادہ اچھا لگا، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک شور محبت برپا ہو گیا تھا۔ اس نے ساری چیزیں تیار کر لی تھیں، بس فرائی کرنے والی چیزیں فرائی کرنے کو پڑی تھیں۔ بابا آ گئے تو اس نے وہ کام بھی کر ڈالا۔ جونیئر تم بیٹھے ہو اب تک؟ اٹھ جاؤ۔ راہب کی آواز آئی تو اس کا دل سماعت بن کر دھڑک اٹھا۔ وہ یقیناً اس کے ہاں آنے کی بات کر رہے تھے۔ میرا کوئی موڈ نہیں ہے جانے کا، تم تینوں چلے جاؤ۔ لاپرواہ جواب تھا۔ عائشہ کباب کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی۔ پیاز اس کے ہاتھ سے پھسل کر دور جا گری اور تیز چھری ہتھیلی کو جا لگی۔ کے ساتھ اس نے چھری نیچے رکھ کر ہتھیلی کو دبایا۔ انہوں نے ہم چاروں کو بلایا ہے، برا لگے گا سید انکل کو۔ کتنے پیار سے انوائٹ کیا انہوں نے۔ اصولاً تو ہمیں خود ان کی طرف جانا چاہیے تھا، بڑے ہیں وہ ہمارے۔ پرسوں تائی امی نے فون کیا تو اصرار کیا کہ ہم ان کی فیملی سے مل جل کر رہیں۔ سید دین نے زہرا کا نام لیا۔ جونیئر دنیا میں ہر رنگ و نسل کے لوگ ہیں، سب کی دو آنکھیں ہیں، ایک ناک اور منہ ہے، مگر فطرتاً سب ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ کسی کی پرچھائی ہر چہرے پر تلاش کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ احتجاج کی آواز تھی، انداز ناصفانہ تھا۔ عائشہ کو حیرانی ہونے لگی۔ یہ کس کوڈ ورڈ میں بات کر رہے تھے وہ لوگ؟ اتنی سنجیدہ گفتگو تو اس نے ان کی کبھی نہیں سنی۔ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں سب جونیئر کو؟ مگر چاہنے کے باوجود بھی اسے ان کی گفتگو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سب کافی دیر تک اس کی خوشامد کرتے رہے۔ وہ کیوں نہیں آنا چاہتا ہمارے ہاں؟ عائشہ کو یہ سوال بے کل کر رہا تھا۔ میں انکار نہیں سنوں گا جونیئر۔ سیدین تم اس کا سوٹ بھی پریس کر دو، راہب نے خاصی سنجیدگی سے کہا۔ تم زبردستی کرو گے میرے ساتھ؟ اسے غصہ آ گیا۔ ہاں کروں گا، اس لیے نہیں کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، بلکہ اس لیے کہ تم مجھے عزیز ہو۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے اندر موجود زہر تمہاری رگن کو نیلا کر دے، نارمل انسان کی طرح جینا سیکھو۔ راہب ہنوز سنجیدہ لب و لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے لب بھیج گئے۔ مان جاؤ جہار۔ سید دین نے اس کا شانہ ہلکے سے پریس کیا تو لمبی سانس بھر کے وہ ٹھیک ہے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 گھنٹے بعد ان کے دروازے پر ڈول بیل بجی۔ عائشہ کچن میں رہی۔ بابا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ السلام علیکم انکل۔ کورس میں سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ۔ چاروں ہی لائن میں اندر داخل ہوئے۔ سب سے آخر میں جونیئر تھا جو مارے باندھے آیا تھا اور جیسے موقع ملتے ہی بھاگ جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ چاروں نے بابا سے مصافحہ کیا۔ امی نے مسکرا کر گرم جوشی سے انہیں خوش آمدید کہا۔ اس وقت وہ لوگ جس قدر سنجیدہ اور متین نظر آ رہے تھے، اس پہ امی کو خوشی ہو رہی تھی، ورنہ ان کی باتیں سن سن کر تو وہ چاروں انہیں شیطان ہی لگتے تھے، مگر ان کے چہرے سے شرافت اور پاکیزگی کی جھلک نے پل بھر میں بابا کا ان کو ہمنوا کر دیا۔ امی نے آگے بڑھ کر باری باری سب کے سروں پر ہاتھ پھیرا، اور اس وقت عائشہ کو جھٹکا لگا۔
جب جونیئر دانستہ طور پر امی کی سائڈ سے نکل گیا، امی نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ آگے نکل گیا ہے، مگر عائشہ کی نگاہیں جہان بان جونیئر پر ٹکی رہ گئیں۔ وہ حیران رہ گئی، ایسا کیوں؟ تھوڑی ہی دیر بعد ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ساری چیزوں پہ تنقیدی نظر ڈال رہی تھی، مگر اس کا ذہن جونیئر میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی نظر جب بھی پڑتی تھی، اس کی نظریں سپاٹ ہو جاتیں اور ان سپاٹ نظروں کے اس پار کوئی طوفان جھانک رہا ہوتا۔ درد کا طوفان، غصے کا، نفرت اور عداوت کا طوفان۔ ایسا کیوں تھا؟ عائشہ، میز لگا لوگی یا میں ہیلپ کروں؟ امی نے آ کر اسے سوچوں کے گورکھ دھندے سے نکالا۔ نہیں، میں کر لوں گی۔ امی مطمئن ہو کر چلی گئیں۔ وہ چیزیں میز پر لگانے لگیں۔ کیک تو فریج سے لے آؤ جو تم نے صبح ہی بنا کے رکھا تھا، امی نے میز کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا تو وہ فریج کی طرف بڑھ گئی۔ فروٹ کیک لے کر واپس آئی تو سب میز کے گرد تھے۔ 8 چیئرز کی ڈائننگ میز انواع و اقسام کی چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ہولے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیے، سید دین نے بڑی متانت سے کہا۔ اس کے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹا، بابا کے کہنے پر وہ بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ بھائی، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے عائشہ، اور عائشہ یہ راہب ہے، یہ اعتزاز، یہ سیدین اور یہ جہانبان جونیئر۔ تینوں نے اپنے اپنے اسٹائل سے اسے وش کیا۔ یہ تمام چیزیں میری بیٹی نے یونیورسٹی سے چھٹی کر کے بنائی ہیں، کھا کر بتاؤ کیسی بنی ہیں؟ بابا با اخلاق میزبان کی طرح انہیں ایک ایک ڈش پیش کر رہے تھے۔ یہ کوکنگ بلا شبہ بہت اچھی کرتی ہیں، ہم نے آپ کے ہاتھ کی بریانی کھائی ہے اور عرصے بعد اتنی مزیدار بریانی، اور یہ چیزیں کھا کر لگ رہا ہے کہ ہم بھی زندوں میں ہیں، ورنہ اپنے ہاتھ کے کھانے کھا کر ہمارا خودکشی کا پلان بن گیا تھا۔ سیدین کی گفتگو بڑی دلچسپ تھی۔ بابا خوب محظوظ ہو رہے تھے، تینوں کھانے اور بولنے کا دونوں کام احسن طریقے سے کر رہے تھے، جبکہ وہ برائے نام چیز پلیٹ میں ڈالے آنکھیں جھکائے منہ میں نہیں جمائے بیٹھا تھا۔ چائے سے فارغ ہو کر ایک بار پھر وہ سب ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ بابا نے کشن گود میں رکھتے سوال کیا۔ عائشہ خالی پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پڑھ رہے ہیں، NED میں میکینیکل انجینئرنگ کے ڈگری کے حصول میں کوشاں ہیں ہم چاروں، جواب اعتزاز نے دیا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ عائشہ، کئی بار آپ کو کراچی یونیورسٹی سائٹ پر دیکھا ہے، یہ راہب تھا، بی فارمیسی کر رہی ہوں وہاں سے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویری گڈ، اچھی فیلڈ سلیکٹ کی ہے آپ نے، پرسنل انٹرسٹ تھا یا کسی نے فورس کیا؟ سیدین بھی متاثر نظر آ رہا تھا۔ میرا پرسنل انٹرسٹ تھا، امی بابا نے مجھے فری ہینڈ دے رکھا ہے ہر معاملے میں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا اعتماد مجروح نہ کروں۔ وہ بڑی سہولت سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس کے جواب پر جہانبان جونیئر نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جب سے آیا تھا، وائٹ اور پرپل کے خوبصورت پرنٹڈ شرٹ، وائٹ ٹراؤزر میں شرٹ سے ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، پاؤں پر پاؤں چڑھائے، وہ بڑے اعتماد سے گفتگو میں حصہ لے رہی تھی۔ جونیئر، لگتا ہے بہت کم بولتے ہو، امی نے یوں ہی اس کی خاموشی پہ کہا۔ وہ چپ رہا تو امی کے ساتھ اس نے بھی سبکی محسوس کی۔ جی، بہت کم بولتا ہے، راہب نے غالباً دانت پیس کر جواب دیا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ کافی اچھی گپ شپ چل رہی تھی جب وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عائشہ نے تینوں کے چہرے خفت سے سرخ پڑتے دیکھے۔ بابا نے ڈنر پر اصرار بھی کیا مگر وہ سہولت سے معذرت کر گئے۔ امی نے حسب عادت رخصت کرتے وقت ایک بار پھر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور ایک بار پھر وہ آگے سے نکل گیا۔ اب کہ امی نے اس کی حرکت کو محسوس کیا مگر انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ عائشہ نے ایک بات اور محسوس کی، وہ امی اور اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ امی بابا انہی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر بیٹھ گئی تاکہ ان کی گفتگو سن سکے۔ کہاں ہے جونیئر؟ سب سے پہلے راہب کی گسیلی آواز سنائی دی۔ بائک لے کر باہر نکل گیا ہے، اعتزاز نے صحن میں پڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ عائشہ نے کمرے کو مکمل تاریکی میں ڈبو رکھا تھا تاکہ انہیں شک نہ پڑ جائے کہ وہ ان کی گفتگو سننے بیٹھی ہے۔ جونیئر کے عجیب و غریب رویے نے اسے مزید دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا۔ کس قدر بدتمیزی کا ثبوت دیا ہے اس نے آج، آنٹی کتنی محبت سے ملی مگر اس نے جی بھر کر شرمندہ کیا۔ راہب غضبناک لہجے میں بول رہا تھا، اس کی بات سے قطع نظر کہ وہ ان لوگوں کی باتیں بغور سن رہی تھی۔ امی بابا ٹی وی کھولے بیٹھے تھے۔ اس نے شکر ادا کیا ورنہ ان کے کانوں تک بھی ساری باتیں پہنچ جاتی۔ صحن میں بیٹھے تینوں ہی اسی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ بیٹھے بیٹھے تھکنے لگی تھی۔ وہ اٹھنے ہی والی تھی جب بائک کی آواز پر سیدین نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔
وہ بائک اندر لا رہا تھا۔ بلو جینز وائٹ شرٹ میں خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ صحن میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں عائشہ کو سارا منظر بآسانی دکھائی دے رہا تھا۔ بائک کھڑی کر کے وہ ان تک آیا۔ کہاں گئے تھے؟ اعتزاز نے راہب کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ نظروں ہی نظروں میں اس سے کوئی التجا بھی کی، مگر راہب کے تیور آج کسی التجا کو خاطر میں نہ لانے والے لگ رہے تھے۔ یوں ہی آوارہ گردی کرنے؟ وہ بھی وہیں براجمان ہو گیا۔ عائشہ کو اب صرف اس کے سر کے براؤن بال نظر آ رہے تھے، پر آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کتنی جہالت کا ثبوت دیا ہے تم نے آج۔ تمہیں احساس ہے کہ آنٹی کو کیسا فیل ہوا ہوگا تمہاری حرکت پہ؟ انہوں نے ہمیں پیار سے بلایا تھا، اپنائیت کا ثبوت دینے کے خیال سے، نہ کہ انہیں اپنی بے عزتی مقصود تھی۔ راہب کو کم کم ہی غصہ آتا، مگر بڑا غضبناک کا ہوتا تھا اس کا غصہ۔ میں تو پہلے ہی انکاری تھا، جانا نہیں چاہتا تھا، تم نے ہی فورس کیا۔ مد مقابل بھی 100 ڈھیٹوں کا ڈھیٹ جونیئر تھا، جو کسی کو کم ہی خاطر ملاتا تھا۔ کجا کے معمولی سا غصہ۔ ہاں، میں تمہیں فورس کر کے لے گیا تھا، مگر میں نے تمہیں ان کی بے عزتی کا لائسنس نہیں دیا تھا۔ راہب تب ہی تو گیا تھا اس کے جواب پر۔ راہب، فور گاڈ سیک لیو دس ٹاپک، سیدین دبے دبے لہجے میں بولا۔ وائی فورگیٹ دس ٹاپک؟ یہ کیوں نہیں سدھرتا؟ کیوں اپنے اندر کے زہر کو نہیں نکال پھینکتا؟ کیوں نہیں خود پہ رحم کرتا؟ کیوں عورت کو بہن بیٹی نہیں ناگن سمجھتا ہے؟ ناگن ہی تو ہے عورت، جو خوشیوں ارمانوں خواہشوں کو ڈس لیتی ہے، ناقابل برداشت ہے میرے لیے عورت کی موجودگی۔ جی چاہتا ہے دنیا کی ساری عورتوں کو گولی مار دوں، جہنم واصل کر دوں ساری عورتوں کو۔ میں دنیا کی تمام عورتوں سے نفرت کرتا ہوں۔ گلاس پٹک کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا اور دھماکے کی آواز سے دروازہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں متفکر انداز میں بند دروازے کو دیکھتے رہے۔ عائشہ کی ٹانگیں بیٹھے بیٹھے لرزنے لگیں۔ اس کے لہجے کی صفاقی، بے رحمی، نفرت میں شرابور الفاظ اس کی سماعت میں گونجے تو وہ بیڈ پر گر گئی۔ اتنی نفرت، اتنی ناپسندیدگی، اتنی ناگواری، اتنی کراہیت، مگر کیوں؟ سارے کمرہ پل بھر میں تباہ ہو چکا تھا۔ ہر شے بکھر گئی تھی، گلدانوں کے پھول مسل گئے تھے۔ ماحول میں ایک عجب سی اداسی حلول کر گئی، اور یہ اداسی اپنے اندر طوفان چھپائے بیٹھی تھی۔ طوفان گزر گیا تھا۔ ہر چیز تہس نہس کر کے وہ دونوں ہاتھوں سے کن پٹی کو دبائے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ مجھے برین ہیمریج کیوں نہیں ہو جاتا؟ میری شریان پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ میرا دل بند کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ اذیت کے پل سے گزر رہا تھا۔ کافی دیر تک تینوں نے دروازے پر دستک دی، اور جب اس نے ہمیشہ کی طرح دروازہ نہیں کھولا تو وہ تھک کر اپنے کمروں کو چلے گئے۔ جانتے تھے کہ وہ دروازہ اب صبح ہی کھلے گا۔ وہی جونیئر جو سارا دن کہکے لگاتا تھا، اب وہی درد سے تڑپ رہا تھا۔ اندر پنپتے ناسور پر ایک بار پھر چوٹ لگی تھی۔ رخسار پر بہنے کے بجائے اس کے آنسو اندر گر رہے تھے، اور ہر گرتا قطرہ اس کی آنکھوں کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ دادا جی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے یاور، پھر 2 بیٹیاں سدرا اور فریدہ، پھر فصیح، اور سب سے چھوٹے تیمور رضا تھے۔ دونوں بیٹیاں کم عمری میں ہی بیاہ کر سسرال چلی گئیں۔ سدرا چچا کے گھر تو فریدہ تایا کے گھر رخصت ہوئی تھیں۔ یاور اور فصیح کا مزاج دادا جی پر گیا تھا۔ انہیں کھیتی باڑی میراث میں ملی۔ یاور اور فصیح نے مڈل تک تعلیم حاصل کی اور دادا جان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ انہیں اپنے سارے ہی بچوں سے پیار تھا، مگر ان کی جان چھوٹے تیمور رضا میں قید تھی۔ تیمور کی پیدائش پہ دادی جان کی زندگی ہی تھی جو وہ بچ گئی تھی، ورنہ ان کی زندگی کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ بفضل خدا دادی اور تیمور رضا خیریت سے رہے۔ پھر مزید بچہ ان کی آغوش میں نہیں آیا تو تیمور انہیں اور زیادہ عزیز ہو گیا۔ سب کو ہی ان سے بے پناہ محبت تھی، اور اسی محبت سے انہوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ضد، سرکشی، جذباتی پن ان کی شخصیت کا خاصہ بن گیا۔ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تھا، ہر ریت ہر رواج کو توڑتے آئے تھے۔ دونوں بیٹوں کی طرح جب تیمور نے بھی مڈل پاس کر لیا تو دادا جی کی خواہش تھی کہ وہ بھی بھائیوں کا ہاتھ بٹائیں، مگر اس نے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی فرمائش بھی کہ انہیں شہر جا کر پڑھنا ہے۔ عزیز بیٹے کی بات دادا جی نے مان لی اور انہیں شہر میں داخلہ دلوا دیا۔ میٹرک کے بعد مزید تعلیم کا سن کر دادا جی نے سمجھایا، مگر ان کی ایک نہ چلی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ بیٹے کی جدائی دونوں پر ہی بھاری تھی، مگر انہیں یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ لوٹ کر انہی تک آئیں گے۔ مگر تیمور کتنے ہٹ درم ہو گئے تھے، اس کا اندازہ دادا جی کو اس وقت ہوا جب FSC شاندار نمبروں سے پاس کر کے تیمور نے آرمی جانے کی خواہش ظاہر کی۔
دادا جی کے پرکھوں میں سے آج تک کوئی کھیتی باڑی سے نہیں ہٹا تھا اور تیمور پہلے شخص تھے جنہوں نے اس روایت کو توڑنے کی ٹھان لی تھی۔ دادا جی نے لاکھ آنسو بہائے، منتیں کی، مگر ان کی ہٹ دھرمی اپنی جگہ تھی۔ آرمی ان کا خواب جنون تھا جس سے وہ کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے تھے، مگر اس بار دادا جی بھی اڑ گئے۔ نتیجتاً تیمور نے اپنی منمانی کے لیے خودکشی کی کوشش کی اور یہیں سب ہار گئے۔ تیمور لیفٹیننٹ بن کر آئے تو اسی سال یاور اور فصیح کی شادی ہو گئی۔ اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی اور وہ جب کبھی چھٹیوں پر آتے دادا جی اور دادی جی بہنیں ان کی شادی کی بات لے کر بیٹھ جاتی، مگر انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ غیر خاندان میں اور اپنے پسند سے شادی کریں گے۔ سب کو مانتے ہی بنی کہ اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گاؤں کی زمین رفتہ رفتہ سیمو تھور کا شکار ہونے لگی تو دادا جی کا دل کھیتی سے اٹھ گیا۔ انہوں نے بیٹوں کے فورس کرنے پر ساری زمین بیچ دی اور یاور فصیح نے لیدر کا بزنس شروع کر دیا۔ قسمت مہربان تھی جو ان کا بزنس چل نکلا۔ پھر سب گاؤں چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئے۔ تیمور رضا ان دنوں نئے نئے کیپٹن کے رینک سے فائز ہوئے تھے جب دشمن نے دھوکے سے ان کی چوکیوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھیوں اور انہوں نے بڑی جوان مردی سے ان کے حملے کا سر کچل کر دشمنوں کو نقصان پہنچایا۔ دوران اٹیک تیمور رضا گھائل ہو گئے۔ وہ MCH بازو کی ڈریسنگ کروانے آئے تھے۔ ان کا اتفاق کم ہی ہوتا CMH چکر لگانے کا۔ رات کے پچھلے پہر جب سحر انگڑائی لے رہی تھی اس وقت ڈاکٹر زبور ہی موجود تھیں اور راؤنڈ پر نکلی تھیں۔ وہ کافی دیر سے بیٹھے تھے مگر ڈاکٹر زبور کی آمد کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ مارے جھنجھلاہٹ کے ان کا حال برا تھا۔ مسیحا کی مسیحائی تک یہ بہتا خون کہیں میری جان ہی نہ لے لے۔ لیجیے جناب، آپ کی مسیحا حاضر ہیں۔ ان کی پشت سے ڈاکٹر زبور اندر آئیں۔ تیمور رضا کی بڑبڑاہٹ پر بے ساختہ ٹکڑا لگایا۔ تیمور رضا بے ساختہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یونیفارم میں وائٹ اوور آل پہنے نہایت حسین و جمیل ڈاکٹر زبور مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ زیادہ ٹوٹ پھوٹ تو نہیں ہوئی کیپٹن؟ بڑے ہی اعتماد سے وہ گفتگو کر رہی تھیں۔ پھر انہوں نے آستین اوپر کرنے کا اشارہ کیا۔ تیمور ڈریسنگ کرا کر نکلے تو ڈاکٹر زبور کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ خود تیمور رضا کی پرسنالٹی غضب کی تھی، مگر جب انہوں نے زبور کو پرپوز کیا تو انہوں نے دوسرے ہی سیکنڈ میں انکار کر دیا، مگر تیمور پیچھے نہ ہٹے۔ زبور نے انہیں اس حرکت سے باز رکھنے کی ہر کوشش کی مگر وہ نہیں جانتی تھی تیمور ضد اور سرکشی میں اپنا ثانی رکھتے ہیں۔ زبور کے انکار کو خاطر میں نہ لا کر انہوں نے دادا جی اور دادی جی کو ان کے گھر بھیج دیا۔ زبور کے گھر والوں نے ہاں کر دی۔ زبور کو اپنے ماں باپ کی بات ماننی ہی پڑی اور یوں تیمور رضا نے زبور کے تمام جملہ حقوق اپنے نام لکھوا لیے۔ چھٹیوں کے بعد دونوں نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ دادا جی دادی جی کے ساتھ زبور نے کم ہی وقت گزارا۔ چھٹیاں موے تیمور کے ساتھ ان سے ملنے آئیں۔ دادی جی کو زبور بہت پسند تھی۔ ان میں شہری لڑکیوں جیسا نخرہ نہیں تھا، نہ ہی وہ ڈاکٹر نظر آتی۔ ان کا انداز الہڑ تو شیزہ سے ہرگز کم نہ تھا۔ سال بھر بعد ان کے ہاں جہانبان جونیئر کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں دیے جلائے گئے۔ دادی جی نے غریبوں میں کھانا کپڑا تقسیم کیا۔ فضا رنگوں سے نہا گئی۔ تیمور کی طرح جہانبان جونیئر بھی سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ جب جونیئر 2 سال کا ہوا تو تیمور نے زبور کو طلاق دے دی۔ جس نے بھی سنا ہکا بکا رہ گیا۔ سب کے استفسار پر تیمور نے بتایا کہ زبور کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ اس کا کزن سرور آرمی میں لیفٹیننٹ ہے جس سے زبور کی شادی سے پہلے تعلقات تھے، مگر وہ شادی بنا رہتے رہے کہ زبور ان کی پسند تھی۔ لیکن جب انہوں نے زبور کو سرور کے ساتھ اپنے ہی گھر میں قابل اعتراض حالت میں دیکھا تو اسی وقت طلاق دے دی۔ دادی جی کو چپ لگ گئی۔ انہوں نے زبور کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا۔ ان کا دل کسی صورت گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ زبور کو ایسے آئینے میں دیکھیں جس کی تصویر کشی تیمور کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے بیٹے کو دیکھا، اس بیٹے کو جسے سب سے زیادہ وہ چاہتی تھیں۔ بھلا وہ ان سے دور رہتے تھے مگر وہ ان کی رگ رگ سے واقف تھیں۔ بات وہ نہیں تھی جو تیمور نے بتائی تھی، بلکہ شاید کچھ اور ہی تھی۔ لیکن کیا؟ دادی جی نے نظریں پھیر لیں۔ پھر سب ہی نے بہت سمجھایا مگر تیمور کو کوئی راضی نہ کر سکا۔ شادی پر جہانبان جونیئر دادی جی، تائی جی، چاچی کے زیر سایہ پروان چڑھا۔ گھر میں سب ٹھیک تھے مگر دونوں پھپھو اسے ایسی نظر سے دیکھتی جیسے وہ کوئی غلاظت کا ڈھیر ہو۔ ہوش سنبھالنے پر پھپھیوں نے صاف الفاظ میں اس کی ماں کے کرتوت اسے گوش گزار کر دیے۔ ہر دم اس کی ماں کی کردار کشی کرتے رہے۔ جب وہ ذرا بڑا ہوا تو تیمور کے آگے تن کر پوچھنے لگا، ڈیڈ، کیا میری پیدائش پر بھی میری ماں نے اپنی حرکتوں سے توبہ نہیں کی؟ اس نے بیوی نہ سہی ماں بن کر بھی وفا کی کوشش نہیں کی؟ اس کا لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ضبط اور غصے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہے اور تیمور کے الفاظ سے وہ ماں کو بلندی یا پستی پر لا کھڑا کرے گا۔
نہیں بیٹا، میں نے اپنی سی پوری کوشش کی کہ وہ تمہاری ہی خاطر سدھر جائے، مگر وہ نہ مانی۔ میں نے تمہارا واسطہ دیا، مگر تم اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ تم میری خواہش پر اس دنیا میں آئے ہو۔ میں نے پھر بھی نبھانے کی کوشش کی تاکہ تم پر ماں کی دوری کا اثر نہ پڑے۔ طلاق اس کی آرزو بن گئی تھی، سو میں نے دے دی۔ میں نے اسے آفر بھی کیا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ تم بہت چھوٹے تھے۔ وہ ماں ہیں، مگر وہ تمہیں میری گود میں پھینک کر یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ میرا تم سے اور تمہارے بچے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں عمر بھر تم دونوں کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی۔ تیمور کہہ رہے تھے اور جہانبان جونیئر کی کن پٹیوں میں غم و غصے کی طوفان ٹھوکریں مار رہا تھا۔ جسم میں خون کے بجائے زہر دوڑنے لگا۔ ماں، جو بڑا اعلیٰ عرفہ رشتہ ہے، وہ اس کے لیے گاری بن گیا۔ ایک پاکیزہ رشتہ اس کے دل کا گھاؤ بن گیا جسے وہ کبھی بھی مٹا نہ سکا۔ صبح کے 10 بجے کہیں جا کر اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ تینوں نے بے ساختہ اس کی صورت دیکھی، جس سے عیاں تھا کہ رات کرب کا بادل گرجا تھا۔ درد بارش زور و شور سے برسی تھی۔ آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ نفرت کا طوفان بڑی تیزی سے ہستی پر چھا گیا ہے۔ رات کی بدمزگی کے باعث یونیورسٹی کوئی بھی نہ جا سکا۔ اب بھی وہ تینوں خاموش سے پیڑ کے نیچے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ وہ بھی صحن میں ان کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ چائے ملے گی یار؟ اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ سیدین فوراً کچن کی طرف دوڑا۔ چائے تیار تھی، وہ سب کے لیے لے آیا۔ جونیئر نے مگ اٹھا لیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ خاموش جیسے شرمسار تھے۔ اتنے خاموش کیوں ہو تم لوگ؟ اندر کے شور سے گھبرا کر اس نے استفسار کیا۔ آئی ایم سوری جونیئر، رات میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا۔ میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ راہب، کیسی باتیں کرتے ہو یار؟ ہم بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے آگاہ ہیں۔ ہم کزنز ہیں، مگر بیسٹ فرینڈز بھی تو ہیں۔ ہم اسی باعث کسی دوسرے سے آج تک دوستی کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ بٹ آئی ایم آلسو سوری، میں بھی کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گیا تھا۔ جونیئر نے راہب کا ہاتھ دبایا۔ شکر الحمدللہ سیدین، میں بھی رات میں کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گیا تھا۔ جونیئر نے راہب کا ہاتھ دبایا۔ شکر الحمدللہ سیدین اور احتجاج نے بلند آواز میں کہا اور سب مسکرا دیے۔ اب لگ رہا ہے یہ گھر ہے، ورنہ صبح سے تو سناٹے ہلا رہے تھے۔ موسم تو دیکھو کتنا اچھا ہو رہا ہے، بادل چھائے ہیں، ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑ رہی ہے۔ لگتا ہے آج بادل بارش لا رہے ہیں۔ بارش کی خوشی میں آج میں تم سب کو اپنے ہاتھ کے پکوڑے کھلاؤں گا۔ تینوں نے شور مچا ڈالا کہ ازلی کام چور جونیئر خود آفر کر رہا تھا۔ ابھی پکوڑوں کے لیے پین نکالا جا رہا تھا جب بارش زوروں پر ہونے لگی۔ پکوڑے چھوڑ چھاڑ کر سب صحن میں نکل کر بارش میں بھیگنے لگے۔ ان تینوں نے سیدین کو اٹھا کر باسکٹ بال کی طرح ہوا میں اچھالا۔ بیچارے کو اچھی خاصی چوٹ لگی تھی۔ سب اس سے چوٹ کی بابت استفسار کر رہے تھے۔ وہ روٹھ گیا تھا اور وہ سب اس کے گرد بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ آج عائشہ بھی یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی۔ دیوار پار کی خاموشی اس کے دل دھڑکا رہی تھی، مگر اب سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد جونیئر پکوڑوں پر طبع آزمائی کر رہا تھا۔ یہ پکوڑوں کو کیا خسرہ ہو گیا ہے جو اسپرے ہو رہے ہیں؟ بیسن پتلا ہو جانے کے باعث پکوڑے اپنی شکل سے محروم ہو گئے تھے۔ یہ اسپیشل پکوڑے ہیں، جونیئر نے ڈھٹائی سے کہا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایک دوسرے پر اسپیشل پکوڑوں کی بارش ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی سے کلاسز آف ہو گئی تھیں۔ آج کل وہ سب سنجیدگی سے ایگزام کی تیاری کر رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر آرام کے گھر سے لیٹے ہی تھے جب بیل پر چونک گئے۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ دیکھنا زی، پہلے دروازے کو دیکھ آؤں، پھر آ کر تم سب کو دیکھتا ہوں۔ وہ دھمکاتا چلا گیا اور جب واپس آیا تو بڑا شریف نظر آ رہا تھا۔ ان سب کی نظریں جب احتجاج کے ساتھ کھڑے بندے پر پڑی تو وہ سب جھٹکے سے سیدھے ہو گئے۔ السلام علیکم، کورس میں سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم لوگ؟ جونیئر تیمور رضا کے گلے لگ گیا۔ آپ کیوں آئے ڈیڈ؟ ڈاکٹر نے آپ کو چلنے پھرنے سے منع کیا ہے، ہمیں بلوا لیا ہوتا۔ سیدین نے جلدی سے صحن میں پڑی چیئر پیش کی۔ تیمور کرنل کے عہدے پر تھے جب سال بھر پہلے انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو گیا اور آج کل ریٹائرڈ تھے۔ تم تو آ کر بھول ہی گئے بیمار ڈیڈ کو۔ کل کئی بار تمہارے موبائل پر ٹرائی بھی کیا، مگر موبائل آف تھا، اسی لیے خود چلا آیا۔ تیمور نے جان نثار نظروں سے بیٹے کو دیکھا جو ان کے گھٹنے تھامے قدموں تلے بیٹھا تھا۔ اپنا یہ اکلوتا لمبا چوڑا وجیح بیٹا انہیں بہت عزیز ہو گیا تھا۔ جہانبان جونیئر کو بھی باپ سے عشق تھا۔ ماں کی بے وفائی کا سن کر تیمور رضا اس کے نظروں میں ہیرو بن گئے، جنہوں نے بیوی سے وفا کا ثبوت اس طرح برقرار رکھا کہ دوسری شادی نہیں کی۔ اس کا بس چلتا تو باپ کو پلکوں پر بٹھا لیتا۔ یہ گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے تم لوگوں نے؟
کھانے کے گندے برتن تک جہاں ہیں۔ تیمور اب ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ فوج میں ڈسپلن سے بھری زندگی گزاری تھی اور اب یہ بے ترتیبی انہیں ناگوار گزر رہی تھی۔ اٹھا رہا ہوں چاچو۔ سیدین ہکلا کر برتن اکٹھے کرنے لگا۔ باقی دونوں بھی دم سادے کھڑے تھے۔ تیمور چونکہ شروع سے ہی میس میں رہتے تھے اور کبھی کبھی ہی گھر آتے تو بچے ان سے زیادہ فری نہ ہو سکے اور پھر ان کا انداز بھی ذرا ہٹ کر ہوتا۔ غصے کے بھی تیز تھے، اس لیے بچے اگر دادا جی یاور اور فصیح کی نہیں مانتے تو پھر ان سب کو تیمور کے نام سے ڈراوا کافی ہوتا تھا۔ ان سب سے ڈرتے بہت تھے۔ تیمور کو روبرو دیکھ کر سب انسانیت کے جون میں نظر آ رہے تھے۔ جہاں کوئی سید صاحب رہتے تھے، تیمور کی نظریں دیوار کے پار گھر کی طرف گئیں۔ اب بھی یہیں رہتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ پیر کو ہمیں چائے پر انوائٹ کیا تھا انہوں نے۔ آپ کا پوچھ رہے تھے؟ راہب نے بردباری سے جواب دیا۔ کم ہی ملے ہیں ہم، میں تو ڈیوٹی کے باعث کم ہی آتا تھا، مگر اچھی فرینڈ شپ تھی ہماری۔ میں جا رہا ہوں ملنے، چلو گے تم لوگ؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ ہو آئیں۔ زی کی منتانت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی مت ماری گئی جو وہ تیمور کے ساتھ جا کر بھیگے بلے بن کر بیٹھتے اور اپنا امیج خراب کرتے۔ جونیئر تم میرے ساتھ چلو اور میں واپس آؤں، تب تک گھر کی حالت سنور جانی چاہیے۔ میں آ کر ایک ایک چیز چیک کروں گا۔ ماں جی نے مجھے تم لوگوں کی سہولت کے لیے ملازم ساتھ لے جانے کو کہا، مگر مجھے ملازموں پر تکیہ کرنے والے لوگوں سے چڑ ہے، اس لیے ساتھ نہ لایا۔ دل پر غم کا پہاڑ گرتے محسوس کر کے تینوں نے مرتے کیا نہ کرتے کے مصادق شد و مد سے سر ہلایا۔ جونیئر نے بے ساختہ مسکراہٹ لب دبا کر روکی اور سر جھکا دیا۔ بادل ناخواستہ تیمور کے پیچھے چل رہا تھا، جبکہ پیچھے سے سب نے اسے گھونسے اور جھاڑو دکھائی۔ بیچاروں کو صفائی جو کرنی پڑی۔ بیل بجانے پر عائشہ نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ حسب عادت اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سید صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ وہ استفسار کر رہے تھے۔ عائشہ کی جگنوں بھری نظریں پیچھے موجود جونیئر پر پڑیں تو اس نے بنا کسی استفسار کے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ تشریف لائیے۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ بابا کو اطلاع دینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم سے خوشگوار باتوں کی آوازیں باہر آنے لگیں۔ عائشہ کو باتوں سے یہ خبر ہوئی کہ وہ جونیئر کے والد محترم ہیں۔ چائے پرتکلف ریفریشمنٹ کے ساتھ سلیقے سے پیش کر کے وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ تیمور نے اس سے بھی بڑی اپنائیت سے گفتگو کی۔ ان کی آنکھوں میں پسندیدگی کے رنگ گہرے تھے۔ جونیئر پہلے ہی کی طرح لا تعلق بیٹھا تھا۔ کمینے، اللہ کرے تجھے موت نہ آئے، اور دیکھنا جب تم مرے گا تو اینٹ جائے گا۔ یہ سیدین کی آواز تھی۔ وہ راہب کو اس کی موت کے متعلق پیشن گوئی کر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ امی بابا تو ان کی آواز کے عادی ہو گئے تھے، مگر تیمور حیرت زدہ بیٹھے تھے۔ اسی دم احتجاج کی آواز آئی۔ ہائے، یہ چاچو نے کیا کیا؟ اپنے ہونہار ازلی کام چور ثبوت کو ساتھ لے گئے۔ یارو کوئی مجھے بتلاؤ کہ میں پہلے جمعدار کے فرائض انجام دوں یا بھنگی بن کر باتھ روم کی صفائی کروں؟ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا ہمارے ساتھ کتنی ناانصافی ہے۔ تو کچھ ایسا کر کہ جونیئر کا بچہ وہاں جو بھی کھائے اسے ہضم نہ ہو۔ جونیئر نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ اپنے پالشڈ نیلز کو دیکھتے عائشہ نے لبوں پر محسوس کن مسکراہٹ بکھیر لی، جسے دیکھ کر جہانبان جونیئر کو خفت کے ساتھ احساس ہوا کہ وہ یقیناً روز اول سے ان کی گفتگو سنتی رہی ہے۔ بولتے وقت تو اسے خود احساس نہیں ہوتا تھا، مگر دیوار پار سے آتی آواز اسے کس قدر شرمسار کر گئی۔ جونیئر، کیا تم لوگ اس قدر تیز بولتے ہو؟ تیمور استفسار کر رہے تھے اور اسی وقت مارو پیٹو کی آواز کے ساتھ یقیناً کسی ایک کی دھنائی ہو رہی تھی۔ بیچارہ مجرم بچاؤ بچاؤ کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ وہ انہیں دل میں گالیاں دینے لگا۔ بچے ہیں ابھی۔ بابا نے انہیں دوسری باتوں میں لگا لیا۔ چائے کے بعد وہ کافی دیر بیٹھے رہے۔ اس دن سے سب نے اپنی آوازوں کو قابو کرنے میں پوری کوشش کی۔ تیمور کے چلے جانے کے بعد جب جونیئر ان تینوں سے کہہ رہا تھا، کمینوں، تم لوگ آہستہ نہیں بول سکتے تھے؟ تم لوگوں کی ساری آوازیں ڈرائنگ روم تک آ رہی تھیں۔ ہائے نہیں، یہ زی تھا، اگرچہ وہ آواز دبا کر بول رہے تھے، مگر وہی مثل کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ سو یہ باتیں بھی عائشہ نے بغور سنی تھیں۔ اس سے اگلے روز جونیئر اور سیدین باہر سے آئے تو سیدین مسلسل ہنس رہا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں موجود عائشہ کھڑکی کے مزید قریب ہوئی۔ سیدین سارا قصہ ان دونوں کو گوش گزار کر رہا تھا۔ سیدین نے قصہ یوں شروع کیا۔ ہم دونوں آ رہے تھے، راستے میں وہ جو نکڑ پر پہلا مکان ہے، وہاں دروازے پر سامان کا ڈھیر پڑا تھا۔ دروازے پر الماری پھنسی ہوئی تھی۔
اندر موجود صاحب نے آواز لگائی کہ بھائی ذرا مدد کروا دیجیے۔ میں تو ہلا نہیں مگر جونیئر صاحب کود پڑے یہ کہتے ہوئے کہ پورا وقت ہم پر بھی گزر چکا ہے۔ ضمیر کھڑا دیکھتا رہا، باہر سے جونیئر اور اندر سے ان صاحب نے کافی کوشش کی مگر الماری اپنی جگہ پھنسی رہی۔ کافی دیر بعد وہ صاحب باہر نکلے اور انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہا، یار یہ تو باہر ہی نہیں نکل رہی۔ اس پر ہمارے جونیئر جینیس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ تابڑ توڑ کر کہا، کیا اسے باہر نکالنا تھا؟ میں تو سمجھ رہا تھا اندر کرنا ہے۔ چاروں کے کہکوں میں عائشہ کی ہنسی بھی بے ساختہ تھی، مسخرے پن کی بھی ان کے ہاں کوئی حد نہیں۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی، آئے دن ان کے کھانے جل جاتے اور سب چیخو پکار مچاتے۔ اس دن راہب کھچڑی پکا رہا تھا، آم کے پیڑ پر کیریاں خاصی بڑی بڑی لگی ہوئی تھیں۔ ان کا ارادہ کھچڑی کے ساتھ کیری کی چٹنی کھانے کا تھا۔ کیریوں کے حصول کے لیے سب نے جونیئر کو پیڑ پر چڑھنے کو کہا اور وہ ماہر جمناسٹک کی طرح چڑھ بھی گیا۔ گرمی کے باعث کھڑکی کھول کر عائشہ اپنے بیڈ پر بیٹھی فائنل ایگزام کی تیاری کر رہی تھی، تب ہی اس کی نظر پیڑ پر چڑھتے جہانبان جونیئر سے لپٹ گئی۔ مسٹرڈ جینس میں بلیک شرٹ کی آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ کیریاں توڑ کر نیچے موجود ان تینوں کو مار رہا تھا۔ ایک کیری سیدین کی آنکھ پر لگی تو اس نے دوسری کیری سے جونیئر کا نشانہ لیا مگر وہ پھرتی سے دوسری ڈال پکڑ کر اس کا نشانہ خطا کر گیا۔ کیا ہے یہ شخص؟ اس دن اس کا نفرت بھرا لہجہ بھولتا نہیں اور اب جب ہنس رہا ہے مسکرا رہا ہے تو لگ رہا ہے اس سے زیادہ معصوم اور اس سے زیادہ پیارا کوئی دوسرا شخص نہیں۔ یہ نرم گرم تاثر بھیگے پھوار جیسا کتنا دل فریب لہجہ ظاہر کر رہا ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گلتا اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ نظروں کی تپش پر نادانستہ طور پر جونیئر کی نگاہیں کھڑکی سے ہوتے عائشہ سے مل گئیں۔ بنا پلکے جھپکے وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیسی دیوانگی تھی، کیسا سحر تھا اس کی آنکھوں میں کہ جونیئر چاہتے ہوئے بھی اپنی نگاہ نہ چھڑا سکا۔ دونوں ہی یک ٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مہر بلب نیچے وہ تینوں شور کر رہے تھے مگر جیسے وہ ماحول سے کٹ گئے تھے۔ ارد گرد کا ماحول جیسے اپنا حسن کھو چکا تھا۔ اس کی دنیا دو نگاہوں تک محدود ہو گئی۔ لب خاموش تھے مگر نگاہوں ہی نگاہوں میں جیسے تند و تیز مکالمے ادا کیے جا رہے تھے۔ انجان و آشنا کی تکرار چل رہی تھی۔ دونوں نے جیسے پلکیں نہ جھپکنے کی شرط باندھ لی۔ میں کیوں ہار مانوں؟ یہ کیوں نہیں؟ جونیئر اپنے اندر ہم کلام تھا۔ فاصلہ اگرچہ بہت کم تھا، وہ جس ڈال پر کھڑا تھا وہ کھڑکی کے بہت نزدیک تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ رہے تھے۔ جونیئر کیا اوپر سے ڈائریکٹ عالم بالا کو سدھار گئے؟ زی نے اس کی نظر نہ آنے پر استفسار کیا مگر وہ لب سیے عائشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جھانک رہا تھا۔ عائشہ کی نگاہوں میں محبت بس رہی تھی تو جونیئر کی نگاہوں میں گریز کا قبضہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں چاہت و الفت کا پیام تھا تو جونیئر کی نگاہیں نا آشنا بن بیٹھی تھیں۔ دونوں ہی اپنے اپنے مورچوں پر ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی پتلیوں میں پانی کی چادر تن گئی مگر دونوں ہی نے جیسے جنون کا روپ دھار لیا۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ نہ جانے کس جذبے پر تنے بیٹھے تھے دونوں، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں والا ان کا معاملہ تھا۔ سیدین تو جا کر دیکھ ذرا یہ جونیئر کہاں اٹک گیا۔ راہب کی بات پہ اس سے پہلے سیدین عمل کرتا ڈال کے چرچرانے کی آواز آئی۔ جونیئر نے جس ڈال کو پکڑ رکھا تھا وہ کمزور تھی اور اس نے مزید اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ڈال ٹوٹنے لگی تو جونیئر کا توازن ڈگمگایا۔ وہ گرنے لگا تھا جب اس نے پھرتی سے دوسری ڈال کو تھام لیا مگر وہ بھی کمزور ثابت ہوئی۔ سنبھل کر! عائشہ کھڑکی تھام کر نیچے دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہنے سے خود کو باز نہ رکھ سکی۔ تب تک جونیئر سنبھل چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے فکرمند چہرے کو دیکھا اور نیچے اترنے لگا جبکہ وہ تینوں بھی سر اٹھائے کھڑکی میں موجود عائشہ کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سمجھ میں آیا یہ کہاں اٹکا ہوا تھا؟ سیدین ہولے سے کہنے سے باز نہ آیا۔ جونیئر کو سنا کر اپنی شامت بلانی تھی۔ عائشہ نے بے ساختہ اپنی حرکت پر خفت محسوس کی۔ اس پر سے تینوں کی نظریں پھر سب کے ایگزام شروع ہو گئے تو انہیں چھیڑ چھاڑ کا موقع کم ملنے لگا۔ عائشہ بھی سنجیدگی سے پیپر دے رہی تھی۔ جس دن اس کا لاسٹ پیپر تھا اسی کے دوسرے دن سیدین کے ساتھ زہرا بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر انہیں انوائٹ کرنے چلی آئیں۔ امی وہ بیتے دنوں کو یاد کر رہی تھیں۔ ان چاروں کی آمد نے کب کے بچھڑے ہوں کو پھر سے ملنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کر دیا۔ سیدین تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ امی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور عائشہ لنچ کی تیاری۔ ان کے اسرار پر زہرا نے لنچ بھی کیا۔ نگہت اور زبور کیسی ہیں؟ زبور نے ابھی تک
CMH جوائن کر رکھا ہے یا چھوڑ دیا؟ امی ان کی دیورانیوں کے بابت استفسار کر رہی تھیں۔ نگہت تو ٹھیک ہے، اس کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، حارث، ادہت، آہت اور سیدین کے بعد ایک بیٹی ہے، ماریا۔ میرے 3 بیٹے ہیں، غزالی سب سے بڑا ہے جس کی شادی کر رہی ہوں، اس کے بعد راہب اور اعتزاز جس سے تم مل چکی ہو، 2 بیٹیاں بھی اللہ نے دی ہیں، سانو اور سویرا نام ہے ان کے، جبکہ زبور کا ایک ہی بیٹا ہے، جہانبان جونیئر۔ سب کے بچوں کے متعلق تفصیل سے گوش گزار کرتے آخر میں زہرا کی آواز آہستہ ہو گئی۔ امی زبور کے بابت استفسار کر رہی تھیں۔ زہرا نے انہیں بھی سب کچھ بتا دیا جو باتیں خاندان بھر میں گردش کر رہی تھیں۔ امی کو بھی زبور کی کردار کشی کے الفاظ پر یقین نہیں آیا۔ زبور بیاہ کر اسی گھر میں آئی تھی جہاں آج کل چاروں کا بسیرا تھا۔ چند بار ہی امی کی سرسری مگر بھرپور ملاقات ہوئی زبور سے، چونکہ وہ ڈیوٹی کے باعث کم ہی آتی تھی۔ آخر میں زہرا کا لہجہ متاسفانہ ہو گیا۔ ماں جی، اور ہم سب نے جونیئر سے اس کی ماں کا ماضی چھپانے کی اپنی سی کوشش کی، مگر ہماری نندوں سارا اور فریدہ نے کبھی لحاظ نہ کیا۔ رہی سہی کسر تیمور نے پوری کر دی۔ اس نے شروع سے ہی اس کے معصوم ذہن میں ہر بات بٹھا دی۔ نتیجتاً آج وہ اپنی ماں کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ دنیا کی ساری عورتوں سے اسے چڑ ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی مجھ سے اور نگہت سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس ایک واحد ماں جی ہیں جن سے فری ہے۔ تیمور کی اس حرکت نے اسے ساری عورتوں سے متنفر کر دیا۔ بہت برا کیا ہے تیمور نے۔ ہاں، یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی ہے۔ امی بھی بولنے سے باز نہ رہ سکیں۔ اب انہیں جونیئر پر ترس آ رہا تھا۔ ایک معصوم بچہ لگ رہا تھا وہ انہیں، جس سے اس کی معصومیت چھین لی گئی تھی۔ نہ جانے اس میں قصور کس کا تھا، زبور کا، تیمور کا یا خود جونیئر کا۔ اس کی گفتگو بغور سنتے عائشہ کی نگاہوں کے سارے پردے سرک گئے۔ حالات کے ڈسے اور محروم شخص کے لیے اس نے اپنے دل میں پہلے سے کہیں زیادہ محبت کا چشمہ ابلتا محسوس کیا۔ ان چاروں کے پیپرز ختم ہو گئے، گھر میں شادی تھی، ڈھیروں کام کرنے کو پڑے تھے۔ دادا جی نے بھی رات میں فون کیا تھا، ناچار انہیں واپسی کے لیے رخت سفر باندھنا پڑا۔ عائشہ نے ان کے جانے کی خبر سنی تو دل تھام لیا۔ وہ تو بھولی بیٹھی تھی، پیچھے بھلے کہیں بھی پڑاؤ ڈال لے، پنچھی بھلے کہیں بھی پڑاؤ ڈال لے، لوٹ کر اپنے ٹھکانوں پر ہی جاتا ہے۔ 2 دن کے مہمان کو اس نے دل میں جگہ دی اور اب وہ رخصت ہو رہے تھے تو وہ بوکھلا گئی۔ ان کے درمیان کوئی وعدے نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان 2 مہینوں کی رفاقت میں کبھی دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب بھی نہیں کیا تھا، کبھی کچھ نہیں کہا تھا، علاوہ ان آنکھوں کے ٹکرانے کے۔ اس کی محبت میں کوئی بھی سین جملہ یا کوئی خوبصورت فقرہ، کوئی دل نواز بات، دل کو گدگدا دینے والی شرارت، کچھ بھی تو نہیں تھا، مگر عائشہ کا دل اس جدائی پر رو رہا تھا۔ وقت رخصت وہ سب ملنے آئے تھے۔ جونیئر سر جھکائے صحن میں کھڑا تھا جسے وہ تینوں زبردستی لائے تھے۔ آنٹی، یہ آپ لوگوں کی ٹرے، کتنی بار سوچا کچھ پکا کر بھیجیں، لیکن ہمارا پکایا ہوا کھانے کے لائق نہیں ہوتا، اسی لیے آپ کو امتحان میں ڈالنا ہمیں گوارا نہ ہوا۔ سیدین کی بات پر امی مسکرا دیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کافی تنگ کیا ہم نے آپ لوگوں کو۔ بالکل نہیں، میں مس کروں گی آپ سب کو۔ امی کے کپ کپاتے لفظوں پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ آپ لوگ شادی میں ضرور آئیے گا، ہم انتظار کریں گے۔ راہب نے آگے بڑھ کر امی کے آگے سر جھکایا۔ امی نے تینوں کے سروں پر ہاتھ پھیر دیا اور جب جونیئر کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تو اس نے حیرانی سے امی کی صورت دیکھی۔ خوش رہو۔ اس کے دیکھنے پر امی نے اپنائیت سے اسے دعا دی۔ جانتے پوچھتے اس کے قریب جا کر اسے اذیت دینا انہیں پسند نہ آیا۔ اس کی آنکھوں کی نمی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ممنون ہوا ہے ان کی اس حرکت پر۔ آتے جاتے رہنا۔ امی انہیں دروازے تک چھوڑنے گئیں۔ بائک پر بیٹھ کر جونیئر نے جوں ہی سر اوپر اٹھایا تو وہ چھت پر کھڑی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ کیسی خاموش التجا تھی آنکھوں میں کہ جونیئر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل ضرور پسیج جاتا، مگر اس نے نظر بھر کر بائک کو کک لگائی اور راہب کی بائک سے پہلے یہ جا وہ جا۔ عائشہ کے رخساروں پر آنسو چمکنے لگے۔ عائشہ کے خوابوں خیالوں میں جہاں بعد جونیئر رچ بس گیا تھا، جانتی تھی کہ وہ اس راہ کا راہی نہیں، مگر پھر بھی وہ اس کے حصول کی چاہ میں دوڑے چلی جا رہی تھی۔ دیوار کے اس پار ایک بار پھر جامد خاموشی چھا گئی تھی، مگر ان کی شرارتیں یاد کر کے اب بھی عائشہ کے لب مسکرا دیتے۔ ان کی ساری باتیں، سارے مکالمے اس کے اندر اتر گئے، جنہیں شعور کی سطح پر لا کر وہ خود ہی مسکرا دیتی۔ وہ شادی میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مایوں مہندی میں امی اور اس کے جانے کا ارادہ تھا۔ بابا نے بارات ولیمہ کی حامی بھری تھی کہ ان کے اسرار سے بلانے پر نہ جاتے تو بڑی بد اخلاقی کا ثبوت دیتے۔ بابا انہیں بڑے سے سفید بنگلے کے آگے ڈراپ کر گئے۔ بنگلہ باہر سے ہی شاندار نقشہ پیش کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر نگہت ولا درج تھا۔
بنگلے کو حسین نہ دینے والے کو اس نے غائبانہ خراج تحسین پیش کیا۔ بڑے کھلے دروازے سے دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ اندر بھی زبردست لائٹنگ کا انتظام بنگلے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ماشاءاللہ، اتنے بڑے گھر کے لڑکے ہیں، مگر نخرہ ناپ کو نہیں ہے ان میں۔ امی بھی رشک کی کیفیت سے لبریز تھیں۔ مایوں اور مہندی کی رسم اکٹھی کی جا رہی تھی۔ مہمانوں کا جمع غفیر نظر آ رہا تھا۔ گھر والوں کی صورت نظر نہیں آئی۔ وہ اور امی سائڈ پر کھڑی ہو گئیں۔ حارث، ممی کو بولو، دادی جی انہیں بلا رہی ہیں۔ غزالی کو رسم کے لیے باہر لے جایا جا رہا ہے۔ راہب نے اچانک آ کر ایک بندے سے کہا تو وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آنٹی آئیے نا۔ السلام علیکم۔ راہب کی نظر جو ہی پڑی خوش دلی سے آگے بڑھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو رفت؟ بہت خوشی ہوئی تمہارے آنے کی، آؤ اندر۔ اسی اثناء میں زہرا بھی ادھر آ گئیں۔ گرم جوشی سے امی کو گلے لگا کر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور امی کو لے کر آگے بڑھ گئیں۔ وہ کھڑی رہ گئی تو راہب نے پوچھا، کیسی ہو عائشہ؟ اس کی نظریں بڑی بے قراری سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ٹھیک ہوں، اس نے ذرا مغرور انداز میں مسکرا کر کہا۔ اس کے انداز پر راہب مسکرایا۔ کسی کو ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ یکدم سٹ پٹا گئی۔ راہب، بائک کی چابی تمہارے پاس ہے؟ آہد کو مٹھائی کے لیے جانا ہے، اجلت میں جونیئر کی طرف دور سے ہی بولتا آیا۔ اس کی نظر ابھی عائشہ پر نہیں پڑی تھی۔ قریب آنے پر پڑی تو اس کے ٹھٹکے قدموں اور عائشہ کی آنکھوں کی بڑھتی چمک کو راہب نے لب دبا کر ضبط کیا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ چابی، اس نے جیسے بمشکل کہا۔ پہلی غیر ارادی نظر پڑنے کے بعد اس نے دوسری نگاہ نہ ڈالی۔ عائشہ اس وقت بلو شرٹ، بلو ٹراؤزر، دوپٹے کے اسٹائلش سوٹ میں میک اپ کیے یقیناً دیکھنے والے کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ تو میں نے آہد کو دے دیا۔ اوکے، وہ پلٹنے لگا۔ جونیئر، آنٹی اندر جا چکی ہیں، تم عائشہ کو اندر چھوڑ آؤ، اسے پتہ نہیں ہے کہ رسم کہاں ہو رہی ہے۔ راہب فوراً کھسک گیا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ خاموش کھڑی عائشہ کو اس نے چلنے کا اشارہ کیا اور راہب کو دل میں گالیوں سے نوازنے لگا۔ اس کے سنگ قدم اٹھاتے عائشہ نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مایوں کے عام ڈگر سے ہٹ کر اس نے شلوار سوٹ کے بجائے بلیک جینز اور بلیک شرٹ پہن رکھی تھی۔ الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو باری باری انگوٹھے سے دبا رہا تھا۔ اس کی حرکت اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ آپ کے ہاں مہمانوں سے سلام کا رواج نہیں؟ اس نے خود ہی پہل کی تاکہ جھجک تو دور ہو۔ السلام علیکم، اس نے خاصے جنے بھنے لہجے میں جتاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے، عائشہ نے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا تو اس نے لب بھینچ لیے۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ اس نے جواب نہیں دیا مگر عائشہ نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ لوگوں کا گھر بہت خوبصورت ہے، اسپیشلی کلر اسکیم، ونڈ وائز ماربل بہت ہٹ کر ہے۔ آپ یہاں سے سیدھے جائیے، آگے سیڑھیاں آئیں گی، سیڑھیاں طے کر کے دائیں سائڈ مڑ جائیے گا۔ آگے جانے والی سیڑھیاں آپ کو چھت پر پہنچا دیں گی۔ رسم کا انتظام وہاں کیا گیا ہے۔ جملہ مکمل کیا اور کسی سمت مڑ گیا۔ عائشہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مسٹر جونیئر، ہم بھی دیکھیں گے آپ کے گریز کی انتہا۔ بھاگ سکتے ہو میرے اندر پنپتی محبت سے تو بھاگ کر دکھاؤ۔ وہ اس کے بتائے راستوں کی سمت چل پڑی، اسے یقین کے ساتھ ایک دن کہ وہ بھی اس کی محبت کی راہوں میں اس کے ہم قدم ہوگا جس کی وہ ہم سفر تھی۔ مایوں کی رسم بہت اچھی رہی۔ پھر مہندی آ گئی تو مزید رنگ بھر گئے۔ ایک دوسرے کے چہرے پر ہلدی مہندی سے نقش و نگار بنائے جا رہے تھے۔ نگہت نے عائشہ کا تعارف بھی لڑکیوں سے کروا دیا اور اسے چند سیکنڈ لگے ان سے دوستی کرنے میں۔ سانو، سویرا، ماری اور ان کے خاندان کی دیگر لڑکیوں کے ساتھ وہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ جب لڑکی والوں کی طرف سے آئے لڑکوں نے بھنگڑا ڈالا۔ اب باری لڑکے والوں کی تھی۔ اسٹیج پر راہب، احتجاج، سیدین، حارث، آہد کے ساتھ جب اس نے جونیئر کو بھی دیکھا تو سب کی طرح اسے بھی حیرت ہوئی۔ یہ جونیئر بھنگڑا ڈالنے کو کیسے تیار ہو گیا؟ یہ تو بڑا بدکتا ہے۔ اس قسم کے زنانہ فنکشن سے ماری سویرا سے سرگوشی کر رہی تھی۔ غزالی بھائی نے اصرار کیا تھا اس لیے، سویرا نے اطمینان سے جواب دیا۔ عائشہ کا انہماک مزید بڑھ گیا۔ وہ سب بلیک جینز، بلیک شرٹ میں رنگ برنگے دوپٹے ڈالے پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ اچھا چینج ہے، اس نے خود سے کہا اور بھرپور نظروں سے گلے میں پڑے ریڈ دوپٹے کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے جونیئر کو دیکھا۔ سیدین، کمینے، خبردار جو تو نے غلطیاں کی ورنہ میں تجھے نیچے پھینک دوں گا۔ سب دل کھول کر ہمارے سٹیپ پر تالیاں بجائیں گے۔ اوکے، لیکن لڑکیوں کی طرف پھینکنا۔ احد کی سرگوشی پر سیدین نے عائشہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ جونیئر نے چونک کر دیکھا۔ لڑکیوں کے ساتھ وہ اسٹیج کے اوپر سائڈ پر لگے چیئرز پر براجمان بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ پھر میوزک سٹارٹ ہوا اور وہ لوگ بھنگڑا ڈالنے لگے۔
ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے اور بالآخر چوتھے سونگ پر نان سٹاپ بھنگڑا ڈال کر وہ لڑکی والوں کو ہارنے پر مجبور کر گئے۔ ایکسیلنٹ، مارولس، عائشہ نے بے ساختہ تعریف کی۔ اس کی دیکھا دیکھی سب ہی انہیں سراہ رہے تھے۔ جواباً وہ سب اور جوش و خروش سے بھنگڑا ڈال کر جیت گئے تھے۔ عائشہ انگلی دانتوں تلے دبائے سن بیٹھی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر شبہ ہو رہا تھا کہ آیا اس نے جو سنا درست سنا یا نہیں۔ اس کی بے یقینی عروج کو چھو رہی تھی۔ یقین آتا بھی کیسے؟ جب دلی خواہش یوں ایک سیکنڈ میں پوری ہو جائے تو یقین کس روح زی کو آنا ہے؟ دادا جی، دادی جی، زہرا، یاور، فصیح، تیمور ان کے گھر آئے بیٹھے تھے۔ شادی کی تقریب کو مہینہ بھر ہی ہوا تھا۔ اچانک ان سب کی آمد اسے حیران کر گئی اور ان کا تقاضا اسے بے ہوش کر رہا تھا۔ وہ لوگ جونیئر کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ کیا یہ جونیئر کی خواہش ہے؟ وہ مان گیا؟ ایسے بہت سارے سوال اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ عائشہ، یہ لوگ ابھی جواب چاہ رہے ہیں۔ تم بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ امی اس سے استفسار کر رہی تھیں۔ وہ گھڑی وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئی۔ خوش دلی آرزو اس کے چند لفظوں کی محتاج تھی تو آنے والے دنوں کا احساس اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تم سوچ لو، میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں۔ امی اسے تنہائی فراہم کر کے چلی گئی۔ بیٹی کی دلی جذبات سے آگاہ تھی۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ وہ کوئی فیصلہ بھی جذباتی ہو کر کرنا نہیں چاہتی تھی کہ خدا نخواستہ کل کو پچھتانا پڑے۔ فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے ناگواری سے فون کو دیکھا، پھر مہمانوں کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے کال ریسیو کی۔ ہیلو عائشہ، میں راہب بول رہا ہوں۔ راہب؟ وہ ایک دم چونک گئی۔ جی؟ ہمارے بڑے تمہیں جونیئر کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم آنکھیں بند کر کے ہاں کر دو۔ جونیئر ہمارا ہے تو میں تمہیں بہن سے کم عزیز نہیں سمجھتا۔ میں بس یہی کہوں گا عائشہ کہ تم اگر ڈر کر پیچھے ہٹ گئیں تو شاید جونیئر سدا ان ہی نفرتوں کے جنگل میں بھٹکتا رہے گا، لیکن اگر محبت نفرت کے مقابل آ جائے تو نفرت کہاں تک محبت کی راہ روک سکتی ہے؟ تم اور تمہاری محبت اسے سنوار سکتی ہے عائشہ۔ راہب پر یقین لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے وہم کی تصدیق ہو گئی کہ وہ راضی نہیں ہے۔ باری باری سیدین اور اعتزاز نے بھی اسے یاد کرنے پر اصرار کیا، پھر فون بند ہو گیا۔ یہی بات اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی، اگر اس کی محبت جونیئر کی نفرت سے ہار گئی تو کیا وہ سہ پائے گی یہ سب؟ کیا اس کی محبت میں اتنا دم ہے کہ وہ اسے سنوار سکے؟ جب امی اس کا اندھیاں لینے آئیں تو اس نے ہاں کر دی۔ عائشہ، تم جانتی ہو کہ… امی نے اسے باز رکھنے کی صحیح کی۔ کسی نہ کسی کو تو اس آگ میں کودنا ہی ہے امی، پھر میں ہی کیوں نہیں؟ دعا کیجیے گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہوں، محبت نفرت سے مغلوب نہ ہو۔ امی کو بہت اچھا لگا اس کا پرعزم چہرہ۔ یار، آج بہت تھک گیا ہوں۔ وہ لون میں موجود ان تینوں کے پاس بیٹھ گیا۔ کہاں تھے؟ راہب نے سمجھتے ہوئے استفسار کیا۔ یوں ہی حارث کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر۔ ملازم چائے لے آیا۔ اس نے خود چائے بنا کر تینوں کو دی اور اپنا مگ اٹھا کر سپ لیا۔ بڑی خاموشی ہے، اس نے ارد گرد نظریں دوڑاتے کہا۔ چاچی کو چھوڑ کر تمام بڑے عائشہ کے گھر گئے ہیں، استحزاز نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ وہ ایک دم چونک گیا۔ کس سلسلے میں؟ عائشہ کو تمہارے لیے مانگنے۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو سیدین؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں تن گئیں۔ ایک پل کو تو تینوں ڈر گئے، پھر مزید کچھ کہے سنے بغیر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ بیچاری عائشہ، کیا ہوگا اس کا؟ میرا خیال ہے ہم نے غلطی کی اسے فورس کر کے۔ استحزاز کا انداز انہیں خاموش کروا گیا۔ سارا قصور چاچو کا ہے، انہیں جونیئر کے ذہن میں زہر نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ سیدین کے غصے کو راہب نے خاموشی سے دیکھا کہ اسے بھی خالی ریڈ اسپارکنگ دکھائی دے رہی تھی۔ ڈیڈ جیسے آئیں گے مجھے انفارم کرنا۔ ملازم کو آرڈر دے کر وہ دھاڑ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ سر، جونیئر صاحب نے کہا تھا آپ جیسے آئیں انہیں انفارم کر دوں، انہیں بتا دوں کہ آپ آ چکے ہیں۔ تیمور نے کوٹ اتار کر ابھی رکھا ہی تھا کہ جب ملازم نے کہا، میں اس سے 1 گھنٹے بعد ملوں گا، پہلے مجھے 1 کپ چائے لا دو وداؤٹ شوگر۔ کل بھی تم نے شوگر ڈال دیا تھا۔ ملازم سر ہلا کر جا چکا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلے کرتے ہوئے وہ راکنگ چیئر پر بیٹھ گئے۔ وہ سمجھ سکتے تھے کہ اس وقت جونیئر کے اندر کیسا آتش فشاں پھٹ رہا ہوگا، کیسی کنڈیشن ہوگی اس کی۔ اس لیے انہوں نے راہب لوگوں کو کہا تھا کہ اسے مطلع کر دیں تاکہ جب وہ ان سے بات کریں تو اپنی ہی جنگ سے نڈال ہو کر اپنا دفاع نہ کر سکے۔ اب بھی انہوں نے ملازم کو یہی سوچ کر 1 گھنٹے بعد ملنے کا کہا، مگر وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، انہی جیسا دماغ رکھتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد کا پیغام اس نے نظر انداز کر دیا اور اب ان کے روبرو تھا۔ آؤ جونیئر، بیٹھو۔ سکون ان کے ہر انداز سے عیاں تھا۔ اس نے اکھڑ لہجے میں استفسار کیا،
کیا یہ سچ ہے؟ آپ ابھی عائشہ کے گھر سے آ رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا اور ایک نظر اپنے بیٹے کے تپتے چہرے کی طرف ڈالی۔ ایک دم انہیں اس پر ترس آنے لگا اور خود سے نفرت بھر گئی۔ دادا جی، دادی جی، تائی تایا، چاچو چاچی، اگر کوئی بھی یہ حرکت کرتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی، لیکن آپ خود میرا رشتہ لے گئے، میں حیرت زدہ ہوں۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ہر باپ کو اپنے بیٹے کی شادی کا ارمان ہوتا ہے۔ تمہارا میکینیکل انجینئرنگ بھی مکمل ہو گیا، الحمدللہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ پوزیشن رکھتے ہو۔ ان فیوچر بزنس سنبھالو گے یا نئی فرم لانچ کر لینا، تمہارے لیے تو کوئی قباحت نہیں۔ ماشاءاللہ شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے، اس لیے میں عائشہ کے گھر چلا گیا کہ مجھے بہو کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ ان کا انداز ہنوز ٹھنڈا تھا، لیکن میں شادی کے لیے قطعی تیار نہیں، میری طرف سے انکار ہے۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ پلٹنے لگا۔ رک جاؤ جونیئر، تم جانتے ہو کہ میرا بائی پاس ہو چکا ہے، تمہاری یہ حرکت میری جان بھی لے سکتی ہے۔ اس نے تڑپ کر باپ کی طرف دیکھا، وہ بڑی آس اور التجا سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے زندگی میں اگر کسی کو شدت سے چاہا تھا تو وہ تیمور تھے، اپنے باپ سے شدید محبت تھی اسے، اس کی نظر میں وہ ہیرو تھے۔ آہستہ آہستہ چل کے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ مجھے شادی کے لیے فورس کر رہے ہیں ڈیڈ؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود؟ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی بیٹا، عورت زہر ہے تو تریاک بھی وہی ہے۔ تیمور نے بہت دقت سے جملہ ادا کیا۔ مجھے آپ شادی کے علاوہ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ باپ کو منانا چاہتا تھا مگر انہوں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اسے راضی کر کے چھوڑیں گے۔ گناہ کا بوجھ ان کے سینے پر بھاری پڑنے لگا تھا، ہر گزرتا دن انہیں کھوکھلا کرتا جا رہا تھا۔ میری پہلی اور آخری خواہش تمہاری شادی ہے۔ بوڑھے باپ کی بات مان جاؤ بیٹے، جو کچھ وقت کا مہمان ہے۔ تیمور کے بس پاؤں پکڑنے کی دیر تھی، وہ جوان بیٹے کے آگے منمنا رہے تھے۔ جونیئر میں عجیب باپ کو نامراد کرنے کی سکت نہیں تھی، اس نے ہاں کر دی۔ جونیئر، کاش میں نے تمہیں نارمل انسان رہنے دیا ہوتا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنی ناانصافی کی، مگر صرف تمہارے ساتھ ہی تو نہیں، کوئی اور بھی تو ہے۔ ان کی نگاہوں میں ایک اور چھبی لہرا گئی۔ اپنی آنچل سے محبت کو باندھے عائشہ سعید نے جہان بان جونیئر کے نام کی تختی اپنی پیشانی سے لگا لی۔ شادی کی رسموں کو اس نے خوب انجوائے کیا۔ چوری چوری اس نے جونیئر کو بھی دیکھا، جو دلہا بنا کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ خود اس کی جو نظر اٹھ رہی تھی وہ پلک جھپکنا بھولے جا رہی تھی۔ منہ دکھائی کی رسم کے بعد نگہت نے کمرہ خالی کرا دیا اور اب وہ تھوڑی گھٹنوں پر رکھے جونیئر کی سوچ رہی تھی۔ کیسا ہوگا اس کا بیہیو، کیا کہے گا وہ؟ دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا، وہ ایک دم سے سمٹ گئی، تبھی اس کے زرتار آنچل والے سر پر ایک ہاتھ رکھا گیا۔ تیمور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ بیٹا، میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ استفہامی انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہم باپ بیٹے کے بیچ تم پل کی سی اہمیت اختیار کر گئی ہو، اس لیے میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اسے تم میری بدقسمتی کہہ لو کہ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی میں زہر خود گھولا۔ میں چاہتا تو اس کی ماں کی زندگی سے چھپا سکتا تھا، مگر خیر، میرا بیٹا محبت کو ترسا ہوا ہے۔ بھلے وہ زبان سے نہ کہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اندر سے وہ بہت محروم ہے۔ ماں سے نفرت کے باوجود اس کے اندر یہ کلک نہیں جاتا کہ اس کے حصے میں عام بچوں کی طرح ماں کی محبت کیوں نہ آئی۔ اگرچہ اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا، مگر میں اس کے ساتھ ناانصافی کر چکا ہوں۔ مجھے خبر ہے، مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میں اس کی ماں کی بے وفائی کا اس کو بتاؤں گا تو وہ ساری عورتوں سے برگشتہ ہو جائے گا۔ میرا احساس گناہ کم نہیں ہو رہا، لیکن جب اس دن تمہارے گھر میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے لگا تمہاری محبت جونیئر کو بدل سکتی ہے، اسے عورت ذات سے پیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ شروع میں تمہیں مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ اسے تمہاری محبت جیت لے گی۔ اگرچہ اس نے میری زندگی کے لیے شادی کی ہے، اسے اپنا بنانا اب تمہارا کام ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ عائشہ، میرے جونیئر کے دل سے نفرت کا احساس مٹا دو۔ ان کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ عائشہ نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے حنائی ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں اپنی سی کوشش کروں گی، اس نے ہولے سے کہا۔ جیتی رہو۔ تیمور رضا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئے۔ ان کی باتیں سن کر عائشہ اور پرعزم ہو گئی۔ وہ نئے سرے سے سب پلان کر رہی تھی، اس کی منتظر بیٹھی تھی، لیکن جب فجر کی اذان ہونے لگی تو اس نے چونک کر گھڑی کو دیکھا تو کیا صبح ہو گئی؟ خیالوں کی روش میں اسے احساس تک نہ ہوا کہ بیٹھے بیٹھے صبح ہو گئی اور وہ کمرے میں نہیں آیا۔ اگرچہ اسے احساس تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نارمل دلہن والا معاملہ نہیں ہوگا، مگر وہ سرے سے اسے اس لائق ہی نہیں سمجھے گا کہ اس کی ایک ہی جھلک دیکھ لے۔ یہ حسین روپ، یہ کجلا گجرا بندیا جو اس کے لیے سجایا تھا، ان کا اتنا حق نہیں تھا کہ انہیں ایک نگاہ دان کر جاتا۔ شاور لے کر اس نے
काही ग्रीन कलर का लाइट सूट जेब तन किया और बवजू हो कर नमाज फजर को उठ खड़ी हुई। अभी इसने 2 रकत फ़र्ज की नियत ही बांधी थी जब जूनियर दरवाज़ा झटके से खोल कर अंदर आया। सरसरी सी नज़र इसकी हालत रुकू को अंदाज को देखा, फिर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। वार्डरोब में अपने साथ जनाना मलबूसात देख कर इसे कुफ्त का एहसास हुआ। वाइट कुर्ता पजामा लेकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम की हालत जाहिर कर रही थी कि कुछ देर पहले इसे इस्तेमाल किया गया है। झुल्ला कर इसने टॉवल स्टैंड पर कपड़ों को रखा। सारी रात गेस्ट रूम के सोफे पर बैठे बैठे जिस्म अकड़ गया था। शॉवर लिया तो नींद मेहरबान होने लगी। टॉवल से बालों को रगड़ता वापस आया तो अभी तक नमाज अदा कर रही थी। इसके वजूद को सिरे से नज़रअंदाज किए इसने बालों में बुर्श किया और बेड की तरफ बढ़ गया। सफ़ेद बेडशीट गुलाब की पत्तियों से बोझल हो रही थी। इसने झटके से बेडशीट को खींच कर नीचे फेंक दिया। आयशा जाए नमाज लपेट कर इसकी कारस्तानी देख रही थी। फिर इसने बेड के गिर्द मौजूद गुलाब और मोतियों की लड़ियों को नोचना शुरू किया, जो लड़कों ने बहुत मेहनत से लगाया था। लड़कियों के नोचे जाने के बायस बेड उदास उदास लगने लगा। आयशा चुप ही रही। इस वक्त वो गुस्से में था। इसका ना छेड़ना ही बेहतर था। लड़कियों का गोला बनाकर रूम के साइड पर उछाल कर वो बेड पर दराज हो गया और चादर सर तान ली। आयशा ने लड़कियों को उठाकर चादर में लपेट कर रख दिया। कारपेट से पत्तियों को चुनकर फारिग हुई तो सोफे पर बैठ गई। इससे चंद फुट की दूरी पर वो सो रहा था, मगर कितना दूर लग रहा था। सहर पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। सोफे पर बैठे बैठे ही इसकी आंखें झपकीं जब दरवाजे की दस्तक से इसकी आंख खुल गई। इसने बेड की तरफ देखा। वो साबका अंदाज में सो रहा था। आंचल सर पर डालते वो उठी और फिर दरवाज़ा खोल दिया। दुल्हन, सुबह बखैर। मारी सवेरा सानू और गजाली की नई नवीली बीवी नुशीन अंदर दाखिल हुई। इसने मुस्कुरा कर इन्हें आने का इशारा किया। ओह, तो मोहतरम अभी तक सो रहे हैं? नौशीन ने मायने खेज निगाहों से इसे देखा। कुछ ना होते हुए भी वो झीम गई तो नौशीन ने कह लगाया, रूनुमाई में क्या मिला? नौशीन इश्तियाक से सवाल कर रही थी। तीनों ही बेड की हालत देखकर समझ गई थीं और फिर जूनियर से बाखूबी वाकिफ़ थीं, जबकि नौशीन का ध्यान उजड़े बेड की तरफ नहीं गया और फिर नहीं होने के बायस वो नावाकिफ़ थी। रूनुमाई का सुनकर आयशा के अंदर एक दर्द ने अंगड़ाई ली। इसने तो मुझे इस काबिल ही ना जाना कि एक नज़र भी ही दे देता, मगर इसने मुस्कुरा कर कहा, बताने लायक नहीं है। नौशीन ज़ोर से हंसी। तीनों ने इसे शुक्रगुजार नज़रों से देखा था। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आप लोग हंसने का शौक़ बराए मेहरबानी कहीं और जाकर पूरा करें। कमी नहीं है इस घर में कमरों की। चादर से सर निकालकर जूनियर ने दरश्त लहजे में कहा। नौशीन हैरान रह गई। तीनों नज़रें चुराने लगीं। वलीमे की तकरीब भी गुजर गई। रिवाज के मुताबिक आयशा मैके जा रही थी। इसके यहाँ दामाद भी साथ जाता, मगर जूनियर ने बेमरवती से कह दिया, मैं किसी ऐसी रस्म रिवाज का पाबंद नहीं। नाचार आयशा को अकेले जाना पड़ा। फिर जब चौथी में आयशा को लाने के लिए तैमूर ने इसको साथ चलने का कहा तो इसने चिढ़ कर कहा, डैड आप सब जा रहे हैं, मेरे ना जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मगर तैमूर के इसरार पर जाना पड़ा। अम्मी ने दिमाग की आओ भगत में कोई कसर ना छोड़ी, मगर वो यूं बैठा था जैसे किसी और के ससुराल में बैठा हो। वापसी में अम्मी ने सर पर हाथ फेरना चाहा तो वो सॉरी कहता आगे निकल गया। जहाँ तैमूर ने मारे कर्ब की आंखें मूंदनी, वहीं आयशा हर एक से नज़र चुराने पर मजबूर हो गई। कपड़े चेंज करके वो लेटने की गर्ज से बिस्तर की तरफ बढ़ी तो इसने खुश्क आवाज़ में कहा, मैं सोफ़े पर सोने का आदी नहीं। जताया गया था कि मैं बेड पर सोऊंगा और तुम सोफ़े पर मरो। आयशा कुछ कहने वाली थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, इसकी आवाज़ पर मुलाजिम अंदर आया। आपको तैमूर साहब स्टडी में बुला रहे हैं। मुलाजिम ने जूनियर को कहा, तुम चलो, आ रहा हूँ मैं। मुलाजिम के निकलने के बाद वो भी कमरे से निकल गया। आपने बुलाया डैड? वो इनके रूबरू था। हाँ, ये तुम्हारे और आयशा की टिकट हैं। कल शाम की फ़्लाइट है तुम लोगों की। होटल में कमरे रिज़र्व करवा दिए हैं। पहले मैंने सोचा वर्ल्ड टूर की टिकट कंफर्म करा दूं, लेकिन बाहर के मुमालिक में कहीं ज़्यादा हुस्न तो हमारे शुमाली इलाका जात में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड टूर का टिकट कंफर्म करा दूंगा। वो इतने आराम से इजहार ख्याल कर रहे थे कि जूनियर साकित रह गया। डैड, आप मुझे पागल कर देंगे। सिर्फ आपके बाइस मैंने एक बला पीछे लगा ली। वो मेरा बेडरूम, बाथरूम और वार्डरोब, गर्ल्स के हर चीज़ शेयर करती है। दादाजी ने सुबह मुझे बहुत डांटा है, वरना मैं इसका ट्रांसफ़र दूसरे रूम में कर देता। नाकाबिले बर्दाश्त लगता है मुझे इसका वजूद अपने बेडरूम में। इजी जूनियर, दूसरे कमरे का तो तुम ख्याल भी दिल से निकाल दो। वो तुम्हारी बीवी है, कोई पराई औरत नहीं जो दूसरे कमरे में रहेगी। बाकी रही चीज़ें शेयर करने की बात, वो तुम्हारी निस्से बेहतर है। निस्से बेहतर का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा। वो लब नीचे बाप की तकरीर सुन रहा था। मेरी खुशी तुम्हें अजीज़ है तो ये टिकट्स उठाओ और जाने की तैयारी करो। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं डैड? वो खुद पर जब्त कर रहा था। तुम्हें लग रहा होगा
جب میں ایک باپ کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ جاؤ شاباش۔ وہ کھولتے ہوئے اسٹڈی سے نکل گیا۔ تم کیا جانو جونیئر، میرا ہر عمل کنارے کی طرف ہے۔ ان کی آنکھیں سلگنے لگیں۔ آج پھر کسی کی یاد نے دل کے رخسار پر ہاتھ رکھا تھا۔ عائشہ صوفے پر براجمان سوچنے لگی کہ تیمور نے اسے کیوں بلایا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے سوچنا چھوڑ کر کارنر پر پڑی جونیئر کی تصویر اٹھائی۔ لب دبائے شرارت سے مسکراتے ہوئے وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ جھٹکے سے دروازہ کھلا، پھر دروازے پر لات مار کر اس نے دروازہ بند کیا۔ فریم کو نادانستہ طور پر عائشہ نے اپنی پشت پر چھپا لیا۔ وہ سخت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی کہ پہلے تیل کی دھار دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاتھ میں موجود چیزیں کاؤچ پر پھینک کر وہ چادر تان کر لیٹ گیا۔ اب تک دونوں میں سے کسی نے بھی براہ راست ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ اب بھی کچھ بتانے کے بجائے وہ لیٹ گیا۔ عائشہ نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے غصے کی وجہ اور تیمور کے بلاوے کا عنوان سمجھ آیا۔ تیمور انہیں تنہائی فراہم کر کے ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع دے رہے تھے۔ عائشہ نے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈال دیے۔ ان چند دنوں میں جونیئر سے اس نے لاتعلقی اور بیزاریت کا کھیل دیکھا تھا۔ اب اس کی باری تھی۔ دیکھتے ہیں جونیئر صاحب، کہاں تک بچ سکتے ہیں آپ؟ اس نے خاموش لبوں سے چادر میں چھپے اسے مخاطب کیا۔ اس کی تصویر کو آنکھوں سے چھوتے خود ہی مسکرا دی۔ ڈرائیور انہیں جناح ٹرمینل پر ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ جونیئر نے اس وقت بلو جینس پر اسکائی بلو شرٹ پہن رکھی تھی۔ ٹرالی دھکیلتے ہوئے ہر انداز اس کے ناخوش ہونے کا پتہ دے رہا تھا، جبکہ بلو سوٹ میں عائشہ خوش تھی، مگر اس نے فیس ایکسپریشن یہی رہنے دیا کہ وہ حالت مجبوری جا رہی ہو۔ اگر وہ اس کی خوشی محسوس کر بھی لیتا تو اسے اذیت دینے کا پروگرام خراب کر دیتا۔ ابھی عائشہ نے پلین کی چند سیڑھیاں ہی طے کی تھیں جب اس کا پاؤں مڑا اور وہ ڈگمگا کر اس کا بازو دبوچ گئی۔ کیا حرکت ہے یہ؟ پیسنجر ان کے آگے پیچھے دونوں طرف تھے۔ تبھی اس نے غضبناک لیکن دھیمی آواز میں کہا، ساتھ ہی بازو بھی چھڑانے کی کوشش کی، مگر عائشہ نے چھوڑنے کے لیے تھوڑی تھاما تھا۔ پیر میں موچ آ گئی ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ ایک سیڑھی طے کر کے عائشہ نے سخت لاچار انداز میں کہا، کس نے مشورہ دیا تھا آپ کو 4 منزلہ سینڈل پہننے کا؟ سچویشن ایسی تھی کہ وہ نہ اونچا بول کر اپنا تماشا بنا سکتا تھا، نہ ہی چپ رہ سکتا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی موچ آ جائے گی؟ آج کوئی نیا پہنا ہے 4 منزلہ سینڈل؟ اس کے چہرے سے درد تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ پلیز تھوڑا سا سہارا دے دیجئے، میں چلنے کی کوشش کرتی ہوں۔ سیٹ پر بیٹھ کر آیوڈیکس لگا لوں گی، میرے بیگ میں ہے آیوڈیکس۔ اس نے شولڈر سے لٹکے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ دروازے میں موجود ایئر ہوسٹس اب ان کی طرف متوجہ تھی اور مسکرا رہی تھی۔ مارے باندھے جونیئر نے اپنا بازو پیش کر دیا کہ اس سے زیادہ وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ اس کے بازو پر سارا بوجھ ڈالتے اس نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر اس کی کمر تھام لی تو وہ چل بلا کر رہ گیا۔ اینی پرابلم؟ ایئر ہوسٹس دریافت کرنے لگی۔ عائشہ نے شد و مت کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ ایئر ہوسٹس نے معمول کی کارروائی کے بعد انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر عائشہ نے کن اکھیوں سے اس کا بگڑا چہرہ دیکھا اور رخ پھیر کر مسکرا دی۔ بیلٹ باندھنے کی یاد دہانی کرائی گئی تو جونیئر نے سیٹ بیلٹ باندھ کر چہرے کے آگے میگزین تان لیا۔ اسے کافی دیر بیلٹ سے الجھتا محسوس وہ کر چکا تھا، مگر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ سنیے، یہ بیلٹ کیسے بندھے گی؟ اس نے میگزین کو ہاتھ سے پرے کر کے سوال کیا۔ کیا زندگی میں پہلی بار پلین کا سفر کر رہی ہیں؟ وہ کڑے تیوروں سے استفسار کر رہا تھا۔ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ اس کی معصومیت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بیلٹ کا تو کچھ کریں۔ اسے واپس میگزین میں گم دیکھ کر دہائی دی۔ ابھی ایئر ہوسٹس آئے گی تو بندھوا لینا۔ میرا کیا ہے، میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ کیا کہے گی ایئر ہوسٹس؟ اتنے ہینڈسم شخص کی بیوی کو بیلٹ باندھنا نہیں آتا، کتنی شرمناک بات ہے۔ وہ اتنی معصوم بن کر پوچھ رہی تھی کہ جونیئر کا دل اسے پلین سے اٹھا کر نیچے پھینک دینے کو چاہا۔ اپنی عزت کی تو وہ کچھ زیادہ ہی پرواہ کرتا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے عائشہ کا سیٹ بیلٹ باندھ دیا۔ پلین نے ٹیک آف کیا تو عائشہ نے اس کا بازو تھام لیا۔ جونیئر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے تو پکڑا ہے بازو، مجھے کون سا شوق ہے۔ وہ ایک بار پھر بازو تھام گئی۔ ٹیکسی انہیں مطلوبہ ہوٹل کے آگے اتار گئی۔ اس کی تقلید میں وہ استقبالیہ کی طرف بڑھ گئی۔ مسٹر اینڈ مسز جہاں بان جونیئر کے نام سے ایک کمرہ ریزرو ہے سر۔ اس کے استفسار پر ریسیپشنسٹ نے مہذب لہجے میں جواب دیا۔ کیا ایک اور کمرہ مل سکتا ہے ہمیں؟ جونیئر کے استفسار پر عائشہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ریسیپشنسٹ نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہنی مون ٹرپ اور دوسرا کمرہ؟ سر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کیا ایک اور کمرہ مل سکتا ہے؟ سوال کو نظر انداز کر کے اس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ ریسیپشنسٹ کو سمجھ آ گئی کہ اس کا سوال ناگوار گزرا ہے۔ دیکھنا پڑے گا سر۔
وہ رجسٹر پر جھک گیا۔ ان کے ریزرویشن کے آگے نوٹ میں لکھا ہوا تھا، اگر یہ دوسرا روم ڈیمانڈ کریں تو انہیں نہ دیا جائے۔ تیمور رضا حقیقتاً جونیئر کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ یہ ہوٹل ان کے دوست کا تھا اور جونیئر اس حقیقت سے ناواقف۔ سوری سر، دوسرا روم نہیں مل سکتا۔ نوٹ پڑھنے کے بعد اس کی مت ماری گئی تھی جو اسے دوسرا کمرہ دیتا۔ سیکنڈ فلور پر لیفٹ سائڈ پر ہے آپ کا روم۔ جونیئر نے چابی لے کر قدم آگے بڑھا دیے۔ کمرہ کافی کشادہ اور ہر سہولت سے مزین تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بیڈ تھا جو سنگل اور ڈبل کے بیچ کی نسل کا تھا۔ جونیئر کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ سردی اتنی تھی کہ نیچے کارپٹ پر سونے کا تصور ہی سہانے روح تھا۔ خود انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ ویدر کے لحاظ سے ناموزوں تھے۔ جونیئر نے گرم پانی سے شاور لیا جبکہ اس نے منہ دھونے پر اکتفا کیا۔ آئینے کے آگے کھڑے ہو کر وہ ٹاول سے بھورے بالوں کو رگڑ رہا تھا جب عائشہ کا عکس آئینے پر پڑا۔ شہابی چہرے پر موجود پانی کی شفاف بوندیں حسین لگ رہی تھیں۔ چمکیلی آنکھیں کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ نگاہ کی گرمی کا احساس اسے ہوا تو اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ جونیئر نے خود کو اس حرکت پر لعنت ملامت کی۔ ویٹر دستک دے کر چائے لایا اور رکھ کر چلا گیا۔ وہ ٹرالی اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ شوگر کتنی؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے بہت دوستانہ تعلقات تھے ان کے مابین۔ مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے نہیں پینی۔ اوکے۔ وہ اپنا کپ لے کر بیٹھ گئی۔ جونیئر نے اپنے لیے چائے نکالی۔ کمرے میں موجود فون نے بجنا شروع کیا تو وہ اٹھ کر فون سننے چلا گیا۔ ہوٹل کا مینیجر وہی روایتی ڈائیلاگ بول رہا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے جان چھڑا کر اس نے ایک کپ میں شوگر ڈالی۔ سپون ہلاتے ہوئے ٹی وی آن کیا۔ اس بات سے قطع نظر کہ عائشہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے کپ میں بھر بھر کے 2 چمچ شکر کے ڈال دیے تھے۔ اس نے پہلا سپ لیا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تم نے اس میں اور شوگر ملائی ہے؟ روم میں کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا اس لیے اس کا شک اسی کی طرف گیا۔ عائشہ اس کی عقل کو داد دیتے ہوئے بولی، مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میرے ہاتھ کی چائے نہیں پئیں گے۔ وہ لب نیچے دوسرا کپ تیار کرنے لگا۔ سر، ڈنر روم میں کریں گے یا باہر ہال میں؟ ویٹر چائے کے برتن لینے آیا تو مؤدب ہو کر پوچھنے لگا۔ ہال میں، جونیئر نے جواب دیا۔ بلیک سوٹ میں بلیک شال لپیٹے عائشہ ہال میں داخل ہوئی تو کئی نگاہوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ نیا کپل لگتا ہے، جوڑی بہت اچھی ہے، ہنی مون ٹرپ ہوگا۔ ہال میں موجود خاتون کی سرگوشی دونوں نے بغور سنی۔ ڈنر کر کے عائشہ تو واپس روم میں آ گئی جبکہ جونیئر باہر چلا گیا۔ سرد موسم میں گرم گرم بستر یقیناً بہت لطف دیتا ہے۔ عائشہ بلینکٹ میں گھس گئی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایک عجیب احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ نیم اندھیرے کمرے میں آنکھیں پھاڑ کر ارد گرد کا جائزہ لے کر اپنے جاگنے کی وجہ ڈھونڈی۔ نظریں ٹائم پیس پر پڑیں تو احساس ہوا کہ اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں۔ رات کے ساتھ ہی اسے جونیئر کا خیال آیا۔ وہ کہاں تھا؟ آواز پھر سے آئی۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں سائڈ پر دیکھا۔ جونیئر کارپٹ پر سکڑا سمٹا لیٹا تھا بنا کچھ اوڑھے۔ مائی گاڈ، حد ہوتی ہے۔ اسے غصہ آیا مگر اگلے ہی پل ترس بھی محسوس ہوا۔ بلینکٹ پرے پھینک کر بستر سے نکلی اور ہیٹر کے باوجود سردی کی لہر نے اسے کپکپا دیا۔ کارپٹ پر پڑا وہ نہ جانے کب سے سردی سے لرز رہا تھا۔ قریب جا کر اس نے 2-3 بار آواز دی مگر وہ شاید غنودگی میں تھا۔ اس نے 2 زانوں بیٹھ کر اس کا شانہ ہلایا۔ اس عمل سے وہ جاگ گیا۔ اس کی نزدیکی کو اس نے حیرانی سے دیکھا۔ اف، یہ 12 آنکھیں تو لوٹ چکی ہیں۔ مجھے اب تاب دید کہاں سے لاؤں؟ کچی نیند سے بیدار گلابی 12 آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ آپ اوپر جا کر سو جائیں۔ دوسری بار کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ کارپٹ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس جونیئر کی آواز آئی، سنو، تم بھی آ کر بیڈ پر سو جاؤ۔ بیمار پڑ گئیں تو مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ جملہ مکمل کر کے اس نے گڑاب سے کمبل میں منہ چھپا لیا۔ عائشہ کے لب مسکراہٹ سے منور ہو گئے۔ وہ کروٹ بدلے بیڈ کے آخری سرے پر سوار تھا۔ دوسرے سرے پر دراز عائشہ نے سوچا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور خود بھی کمبل میں منہ چھپا گئی۔ صبح بریک فاسٹ سے فارغ ہو کر وہ نکلا تو ڈنر کے وقت آیا جبکہ عائشہ سارا دن بور ہوتی رہی۔ اگلے روز جب وہ پھر نکل رہا تھا تو اس نے آگے کھڑی ہو گئی۔ یہاں اکیلے آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ جاتے ہیں؟ آپ تو چلے جاتے ہیں۔ آپ کی غیر موجودگی میں اگر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ جب آپ میری حفاظت نہیں کر سکتے تو مجھے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی چھوڑ آتے مجھے۔ اس کی تقریر کے جواب میں وہ ایک پل کو خاموش رہ گیا۔ شاید بات سمجھ آ گئی تھی۔ پھر کہا، چلو۔ وہ سارے دن اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر پھرتی رہی۔
लंच उन्होंने बाहरी रेस्टोरेंट से किया। शाम गहरी होने लगी जब वो बर्फबारी देखने जा रहे थे। टैक्सी से उतरकर वो सफ़ेद सफ़ेद रुई के गालों को देख रही थी। इसने शाल ओढ़ रखी थी, मगर सख्त सर्दी के आगे इसकी गर्मी भी हार मान चुकी थी। हाथ आपस में रगड़ते हुए दांत बजते दांतों से इसने जूनियर को देखा। ब्लैक जीन्स पर इसने पिंक हाई नेक पहन रखी थी। इसके छटछटते जिस्म को इसने एक नज़र देखा और टैक्सी की तरफ भड़क गया। वापस आया तो इसके हाथ में ब्लैक जैकेट थी जो इसने कुछ देर पहले उतारी थी। आयशा खुश हो गई कि चलो इसे एक जीते जागते इंसान का एहसास तो है। वो खुश होते सोच रही थी, लेकिन जब जूनियर ने वो जैकेट खुद पहन ली तो वो हक्का बक्का रह गई। इसने अब तक जितनी स्टोरी पढ़ी थी इन सब में यही होता था कि हीरो अपनी जैकेट हीरोइन को देता। इसने ज़रा हट के हीरो को देखा, फिर दिल चाहा कि इन हीरोइनों की खुशकिस्मती और अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रोए। एक हफ्ता वो मुख्तलिफ जगहों पर घूमते रहे। फिर इसने ऑर्डर दिया, कल हम जा रहे हैं, सामान पैक कर लेना। इतनी जल्दी? डैड ने तो 1 माह बाद वापसी को कहा था। तो फिर डैड के साथ ही तुम्हें आना चाहिए था। माइंड योर लैंग्वेज। आयशा का चेहरा तब उठा। खुद इसे अपने लफ्ज़ों का एहसास हुआ तो चुप रह गया। वो होटल के ड्यूज़ पे कर रहा था जब मैनेजर ने लज्जाजत से कहा, सर आपकी मिसेस बहुत खूबसूरत हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो हम इनकी एक तस्वीर बनाना चाहते हैं। हमारे होटल में एक आर्ट गैलरी है जहाँ खूबसूरत चेहरे आवेज़ा हैं। अगर आपको फरमाइश करने से पहले सोचना चाहिए था मिस्टर मैनेजर। ये मेरी वाइफ हैं, कोई मॉडल नहीं जो हर एरे गैरे के आगे इनकी तस्वीर पेश की जाए। सर आप तो माइंड कर गए। मैनेजर एक्सक्यूज़ करने लगा। आयशा को भी इसकी बात बुरी लगी थी और जूनियर का जवाब सुनकर इसका सिरों खून भर गया। नफरत से कतई नज़र वो इस हकीकत से आगाह था कि वो इसकी बीवी, इसकी जिम्मेदारी है, या कोई और बात थी। इतनी जल्दी चले आए। इनकी वापसी पर सब ही ने हैरानी का इजहार किया। शुक्र करो 1 हफ्ते बाद आया है, मुझे तो डर था कहीं दूसरे दिन ही ना लौट आए। सैयदीन को इसने बेसाख्ता घूरा। शादी को कई महीने गुजर गए थे, मगर जूनियर हर दिन दूर होता नजर आ रहा था। तन्हाई के इस 1 हफ्ते में आयशा ने करीब आने की अपनी सी पूरी कोशिश की, मगर नाकाम रही। इसे एहसास था कि जूनियर के कॉल और फेल में कोई तजाद नहीं। वो इन मर्दों में से नहीं था जो कुर्ब की आन से पिघल जाते थे। वो इसी के बेडरूम में रहती थी, मगर जैसे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसकी खूबसूरती, होश रुबा हुस्न, कोई इसे चीज़ पगला न सकी। आयशा सवाए सब्र के क्या कर सकती थी। वो चारों नई फॉर्म लॉन्च करने का प्लान कर रहे थे। बड़ों को क्या एतराज़ था। ज़मीन खरीदी जा चुकी थी और काम ज़ोर शोर से जारी था, जिसके बाइस वो बहुत मसरूफ़ रहता। घर में आयशा के सबसे अच्छे ताल्लुकात थे। दादाजी और दादी जी के पास इसे ज़्यादा अच्छा लगता। यंग जनरेशन भी इसे कंपनी देती, लेकिन जिसे इसकी परवाह होनी चाहिए थी वो घर लाकर भूल गया था। मगर आयशा को अपना आप खुद मनवाना था। वो इसका हर काम खुद आगे बढ़ कर करती और वो हर बार इसे सख्त सुस्त सुनाता, मगर वो साबित कदमी से डटी हुई थी। सरे शाम तैयार होकर इसकी राह तकती, इसके खाने पीने का ध्यान रखती। आज भी वो तैयार इसके मुंतज़िर थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसके साथ दिलफरेब परफ्यूम की खुशबू ने माहौल को अपने हिसार में लिया। हस्बे मामूल इसे नज़रअंदाज करते वो कोट उतारने लगा। आयशा ने आगे बढ़ कर कोट लेना चाहा। इसका हाथ नखुवत से परे करके वो गज़बनाक लहजे में गोया हुआ, तुम क्या चाहती हो, ज़रा खुल कर बताओ मुझे। डैड के कहने पर मैंने तुमसे शादी की। मैं तुम्हारे वजूद को बर्दाश्त करता हूँ। तुमसे या तुम्हारी सिन्फ से नफरत करना नहीं छोड़ दिया मैंने। रोज़े अव्वल तुम्हें जता दिया था कि तुम्हारी हैसियत मेरी नज़र में क्या है, मगर तुम मुसलसल मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। प्लेन की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तुम्हारे पैर में मोच आ जाती है और उतरते वक्त मोच ख़त्म हो जाती है। तुम्हें सीट बेल्ट बांधना नहीं आता, मगर तुम खोल बड़ी आसानी से लेती हो। प्लेन टेक ऑफ करे तो तुम्हें डर लगता है, लैंड करे तो तुम्हारा डर ख़त्म हो जाता है। और अब मेरी शर्ट प्रेस करना, चाय कॉफ़ी बना कर लाना। तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो? अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे कुर्ब की आंच से पिघल जाऊंगा, तुम्हारे हथकंडों से ज़ेर हो जाऊंगा, तो तुम अहमकों की जन्नत में रहती हो। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है तुम्हें मेरी, आयशा, समझ रही हो? आयशा दम बखुद इसे देखती रह गई। कितनी बड़ी बात कह कर गुजर गया था वो बीवी के फ़राइज़ सर अंजाम देने की कोशिश कर रही थी और इसने कितने घटिया अंदाज में देखा था इसकी कोशिश को। आयशा सईद को इससे मोहब्बत थी, मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स कहीं ज़्यादा अजीज़ थी। तभी इसने 1 सेकंड में यहाँ से जाने की ठान ली। वो खामोशी से रखते सफ़र बांधते देख रहा था। जब वो जाने को तैयार हो गई तो इसके रूबरू जाकर खड़ी हो गई। मिस्टर जहानबान जूनियर, औरत का वजूद वफा के खमीर से उठा है।
عورت کا دوسرا نام وفا ہے. اگر عورت وفا نہیں کرتی یا میری طرح راہ بدل لیتی ہے تو وہ بے وفا نہیں ہوتی. اس کی ذات پر ضرور کوئی بڑا داغ لگایا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے میرے لیے گھٹیا لفظ استعمال کر کے میری شان بڑھائی. عورت سب برداشت کر سکتی ہے مگر خود کو ذلیل نہیں کروا سکتی. وہ لب بھینچے اس کی پشت سے نظر پھیر کیا. عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ کوریڈور سے گزرتے تیمور کی نظر اس کے ساز و سامان پر پڑی تو بوکھلا گئے. اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں. اللہ حافظ. وہ سریعت سے نکل گئی. تیمور کی سمجھ میں اس کے الفاظ نہ آ سکے اور جب آئے تو وہ نگہت ولا کی دہلیز پار کر چکی تھی. وہ تیزی سے جونیئر کے کمرے کی طرف بڑھے. جھٹکے سے انہوں نے دروازہ کھولا. جونیئر وہ جا رہی ہے, اسے روک لو. عجب حواس باختگی عیاں تھی ان کے لہجے سے, عجب دیوانوں جیسا انداز. کون جا رہی ہے؟ وہ عائشہ. وہ جا رہی ہے گھر چھوڑ کر, ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی. جاؤ اسے روک لو جونیئر. ان کا لہجہ کپ کپا رہا تھا. میں ایسا نہیں کروں گا, سوری. اس کے انکار پر تیمور بچوں کی طرح رونے لگے, دیوانوں کی طرح چلانے لگے. تو وہ ڈر گیا کہیں انہیں اٹیک نہ ہو جائے. ڈیڈ میں لے آؤں گا اسے. کون سا دور ہے گھر, آپ سن رہے ہیں نا, میں لے آؤں گا اسے. باپ کی ایسی حالت اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھی تھی. ان کی تسلی اور تشفیع کے لیے اس نے جھوٹ کا سہارا لیا. لے آؤ گے نا اسے؟ انہوں نے یقین دہانی چاہی. اس نے اس بات میں سر ہلایا. ڈیڈ میں نے آپ کو ایسی حالت میں کبھی نہیں دیکھا. کیا ہوا تھا آپ کو آخر؟ وہ باپ کا ہاتھ سہلا رہا تھا. 23 سال سے یہی حالت ہے میری جونیئر. اسے چھوڑ کر ایک پل سکون کا نہ بسر کر سکا. کسے چھوڑ کر؟ اس نے بات کاٹی. تمہاری ماں کو. وہ جیسے خواب میں بول رہے تھے. اس کے لب بھیج گئے. ایک بے وفا عورت کے لیے آپ نے خود کو روگ لگا لیا ہے, جس نے نہ بچے کی پرواہ کی نہ شوہر کی. مت بولو جونیئر, مت بولو, گناہ ہوگا. وہ ایک بار پھر رو پڑے. پھر انہوں نے آنسو پونچھتے ہوئے اس کے بدگمان چہرے کو غور سے دیکھا. آج میں تمہیں ایک سچائی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جونیئر. پہلے بھی کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر کوشش کی, مگر آج اگر میں نے سچائی سے پردہ نہیں اٹھایا تو شاید میری جگہ آ کر تم بھی پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہو. میری بات غور سے سننا جونیئر, کیونکہ آج میں سچ بولنے جا رہا ہوں. باپ کے غیر معمولی انداز پر وہ حیرانی کا شکار تھا. دشمن کے حملے پر جب میرا بازو گھائل ہوا تو میں CMH گیا. وہیں میں نے زبور کو دیکھا, اور جب میں اسے ڈریسنگ کروا کر نکلا تو میں اس کی محبت میں ڈوب چکا تھا. پھر میں نے تیسری ملاقات میں اسے پرپوز کیا. وہ ایک ثانیہ کو میری شکل دیکھتی رہی. پھر اس نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی. وہ اپنے کزن لیفٹیننٹ سرور سے محبت کرتی ہے. مگر میں پیچھے نہیں ہٹا. میں روز اسے کنونس کرنے موجود ہوتا, مگر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ اور سرور ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. مگر مجھے اس کا جنون ہو گیا. میں نے بابا اور اماں کو رشتہ لینے بھیج دیا. ہمارا خاندان سٹیٹس اور میری ترقی کے اثار دیکھ کر انہوں نے ہاں کر دی کہ میرے مقابل سرور جونیئر تھا, اور ان دنوں اس کی فیملی میں ٹینشن چل رہی تھی. ہاں ہونے کے بعد زبور نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں. اس نے یہاں تک کہا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی, مگر میں نے ایک نہ چلنے دی اور اسے بحال آیا. وہ میرے گھر آ تو گئی, مگر مجھے گزرا کل بھولتا نہیں تھا کہ وہ کیسے میرے سامنے سرور کی محبت کا دم بھرتی تھی. میں نے روز اول اس سے وحشیانہ سلوک روا رکھا, اسے ٹیز کرنے کو ہر حربہ آزماتا. میں کیپٹن تیمور ان دنوں جانور بن گیا. حالانکہ شادی کے بعد اس کے لبوں پر سرور کا نام بھی نہیں آتا تھا. وہ اس سے ملنے کی کوشش کرتا تو زبور اسے دھتکار دیتی. میرے استفسار کرنے پر اس نے کہا, میں گزرے کل میں نہیں جیتی. مجھے آج عزیز ہے, اپنا شوہر عزیز ہے, مگر مجھے یہ بھی اس کی عیاری ہی لگی. میں ہر ناروا سلوک اس پر کرتا اور وہ چپ چاپ جھیلتی. اماں بابا تک سے اس نے شکایت نہیں کی. CMH میں وہ خود ڈاکٹر تھی, چاہتی تو اسٹینڈ لے سکتی تھی. پھر جب تمہارے آنے کی اس نے مجھے خوشخبری دی تو میں بڑے استہزائیہ انداز میں کہا, یہ واقعی میرا ہے؟ اور وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی. اس اللہ کی بندی نے میرا دل موم کرنے کو ہر حربہ آزمایا, ہر جتن کیا, مگر میں پتھر کا بن گیا. تمہاری پیدائش بھی عمل میں آ ہی گئی. حالانکہ میں اسے دیر سے ہسپتال لے گیا تاکہ وہ مر جائے, مگر اللہ کو اس کی زندگی مقصود تھی. تمہاری پیدائش کے بعد اسے تنگ کرنے کا مجھے نادر موقع ہاتھ لگا. میں تمہارے ننھے وجود کو خوب پیٹتا اور وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھے باز رکھنے کی صحیح کرتی, اپنا وجود پیش کرتی. اس دن سرور اسے مجھ سے کھلا لینے کو سمجھا رہا تھا, کیونکہ وہ مجھ سے واقف تھا, میرا ماتحت تھا. میں نے اسے بھی تنگ کرنا
तंग कर छोड़ा था। सरवर के समझाने पर वो इसे पीट रही थी, लेकिन न जाने मुझे क्या हो गया। मैंने सरवर को जी भर के मारा। वो बीच बचाव कराने की कोशिश में आ गई। मैंने इसे धक्का देकर गिरा दिया। मेरा इरादा सरवर को जान से मार देने का था। वो सरवर के अधमुए जिस्म से लिपट गई ताकि मैं इसे मार कर खुद फांसी ना चढ़ जाऊं, मगर मैंने इस वक्त इसका कुछ और ही मफहूम अखज़ किया। मैंने इसी वक्त इसे खड़े खड़े तलाक दे दी। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। फिर संभल कर इसने तुम्हें साथ ले जाना चाहा तो मैंने तुम्हें इससे छीन कर बेड पर पटक दिया और कहा, अगर तुमने ज़िंदगी में कभी भी अपने बेटे से मिलने की कोशिश की तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। वो जानती थी मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझ जैसा सफाक जालिम शख्स सब कुछ कर सकता है। रहम की भीख मांगती वो रोती पीटती चली गई। घर में मैंने सबको अपनी बनाई स्टोरी सुना दी। फिर जब तुम बड़े होने लगे तो मैंने तुम्हारे जहन में जहर भरना शुरू कर दिया। मुझे डर लगता था कि इसे तो मैंने खो दिया है, अब अगर तुम भी इसी के पास चले गए तो मैं क्या करूँगा। गुजरते वक्त ने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादती की। मैं तुम्हारी नज़र से सिर्फ तुम्हारी माँ को गिराना चाहता था, मगर तुमने सारी औरतों से नफरत शुरू कर दी। आजकल हर वक्त मेरे अंदर ज़मीर की अदालत लगी रहती है। इसकी रफ़ाकत के 3 साल मुझे सूली पर लटकाते हैं कि मैंने कैसे लम्हा लम्हा इसे तड़पाया। तुम्हें इससे छीन लिया क्योंकि इसे तुमसे बहुत मोहब्बत थी। इसने बहुत शौक़ से तुम्हारा नाम रखा था। मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ जूनियर। इससे मुझे मोहब्बत थी, लेकिन अलमिया देखो कि जब वो मेरी हो गई तो मैं हसद, जलन, रकाबत की लपेट में आ गया। जब मैंने इसे ज़िंदगी से निकाल फेंका तो मुझे इससे इश्क हो गया। मेरे जैसा बदनसीब कोई और होगा इस ज़मीन पर? यकीन मानो कोई लम्हा इसकी याद से खाली नहीं। मुझे रातों को इसकी सिसकियाँ सोने नहीं देती। डाइवोर्स के बाद इसने CMS से रिज़ाइन कर दिया था। फिर अब कहाँ है? क्या उन्होंने सरवर से शादी कर ली? इसी सवाल पर तैमूर को हंसी का दौरा पड़ गया। काफ़ी देर हंसते रहने के बाद उनकी आंखों में नमी महसूस हुई तो चुप हो गए। काश कर ली होती इसने शादी। कम से कम मैं किसी साइड से तो खुद को तसल्ली दे सकता, मगर वो बड़ी बावफा है। आज भी सरवर इसकी खबरगिरी करता है, इससे शादी को असरार करता है और वो हर बात इसे डांट कर भगा देती है। वो मुस्कुरा दिए और गरूर, इनकी मुस्कुराहट में एक गरूर पोशीदा था। क्यों मगरूर ना होते? इन जैसे शख्स को बुलाने के लिए इन्हें तो बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी, मगर वो बावफा थी। शादी ना करने का सुनकर माँ इसकी नज़रों में कुछ और ऊंची हो गई। कैसे काटी होगी उन्होंने तन्हा उम्र, बगैर किसी मर्द के सहारे। इसका दिल चाहा कहीं से माँ की सूरत नज़र आ जाए, वो इनको सल्यूट करे। इसने तो आज तक इनकी तस्वीर तक ना देखी थी। मेडिकल कॉलेज लाड़काना में प्रोफेसर है और हॉस्टल में रहती है। जूनियर ने आंखें बंद करके माँ को गायबाना खराज तहसीन पेश की। जूनियर, अपनी माँ से कहना मुझे माफ़ कर दे। वो इन्हें तासुब भरी नज़रों से देख रहा था। तैमूर रज़ा वहीं पड़े रहे, रोते रहे, क्योंकि ये रोना तो उम्र भर का था। ज़बूर कॉलेज जाने को तैयार हो रही थी जब वार्डन ने आकर बताया कि इनके गेस्ट आए हैं। इतनी सुबह सुबह कौन आया है? उन्होंने खुद से सवाल किया। माँ बाप का अरसा पहले इंतकाल हो चुका था और भाई दूसरे मुल्क में थे और सब इन्हें फरामोश कर बैठे थे। एक सरवर ही था जो कभी कभी खबरगिरी को आ जाता, लेकिन इतनी सुबह वो कभी नहीं आते थे। अल्लाह खैर। वो मुलाकाती कमरे की तरफ बढ़ गई। रूम इस वक्त खाली था। भरपूर अजनबी नौजवान सर झुकाए दरवाजे की तरफ देख रहा था। इनके कदमों की छाप पड़ते ही वो सरोकद हो गया। न जाने क्यों ज़बूर के कदम दहलीज में ही ठिठक गए। ज़बूर ने वाइट जॉर्जेट की साड़ी बांधी थी। चंद सफ़ेद तारे लिए गर्दन में कुंडली बैठा एक लॉकेट। चेहरा किसी भी लवाजमात से खाली था। वो आज भी इतनी ही दिलकश थी। खलूस, मोहब्बत, पाक दामनी का एहसास इनके वजूद से झलक जाता, हर देखने वाले को ही महसूस होता। अगर वो जूनियर ने कभी माँ से मिलने की कोशिश की होती तो वो बाप की बातों को खुद भी झुठला ना सकता कि इसकी माँ तो सरापा पाकीज़गी थी। ज़बूर इसे सर से पाँव तक देख रही थी। वो इनके करीब गया। जहानबान जूनियर, इसने नहायत इख्तिसार से काम लिया। वो एकदम लड़खड़ा गई। इसने माँ को संभाला तो यूं लगा जन्नत इसकी बाहों में आ समाई हो। वो दीवानों की तरह इसे घूरे जा रही थी। इनका जिस्म ठंडा पड़ गया। जूनियर ने सोफे पर बिठाया। इनके कदमों तले बैठकर हौले हौले इनका हाथ सहलाने लगा।
شوق کی کیفیت میں وہ اسے تکے جا رہی تھیں۔ ممی، اس کا پکارنا جیسے قیامت ہو گیا۔ وہ شوں تڑپ تڑپ کے روئیں کہ اسے بھی رلا گئیں۔ تم کہاں کھو گئے تھے؟ کتنی دیر سے ملنے آئے مجھ سے؟ تمہارے باپ نے مجھے پابند کیا تھا، تم تو مجھ سے مل سکتے تھے۔ کتنا تڑپی ہوں، کتنا روئی ہوں میں، کہاں تھے تم؟ دیوانوں کی طرح اسے چومتے ہوئے اسے عرق ندامت سے بھگو رہی تھیں۔ کافی دیر روتے اور ایک دوسرے کو چپ کراتے رہے۔ کالج سے انہوں نے چھٹی کر لی، پھر سارا دن دونوں نے باہر گزارا۔ غربت کے ایک ایک لمحے کو محسوس کیا دونوں نے۔ ممی، ڈیڈ نے پیغام دیا کہ آپ انہیں معاف کر دیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں نے تیمور کو کبھی بد دعا نہیں دی، انہوں نے مجھے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا۔ میں کاتب تقدیر کا لکھا سمجھ کر شوہر بچے سے محبت کرنے لگی، مگر انہوں نے ہر لمحہ ماضی کی راہ کرید کر خود کو اذیت دی۔ انہیں کہہ دینا جونیئر، اگر ان کی تسلی میرے لفظوں سے مقصود ہے تو میں نے انہیں معاف کیا۔ اور وہ بلندی پر موجود اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میکینیکل انجینئرنگ کی ہے، آج کل فارم لانچ کر رہا ہوں۔ شادی؟ زبور آنکھوں میں شوق لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو گئی، اس نے نظریں چرائی۔ تمہاری پسند ہے ڈیڈ کی؟ پھر تو یقیناً شاندار ہوگی۔ زبور نے جیسے چھیڑنے کی صحیح کی۔ وہ مسکرایا۔ دیکھ کر بتائیے گا۔ کب لاؤ گے مجھ سے ملانے؟ بہت جلد، لیکن ایک شرط پر۔ اس نے ماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیسی شرط؟ انہوں نے سہم کر خوبرے بیٹے کی شکل دیکھی۔ یہی کہ اب آپ میرے گھر میرے ساتھ رہیں گی۔ منظور ہے، تنہا اکیلے رہ کر بور ہو گئی ہوں، مجھے خوشی ہوگی اپنے بیٹے کے گھر رہ کر، جہاں بیٹا، بہو اور پوتے پوتیاں، ایک الگ دنیا ہوگی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھو گئیں اور جونیئر کی نگاہوں میں چمکیلی آنکھوں والی وہ پیاری سی لڑکی لہرا گئی۔ وہ جب سے آئی تھی خاموش تھی۔ امی بابا نے لاکھ پوچھا مگر اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ بابا نے امی کو سمجھایا کہ جب بتانا ہوگا تو خود بتا دے گی، زیادہ پوچھ گچھ مت کرو۔ امی نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ کب سے وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہی تھی۔ تو کیا میں ہار گئی؟ جس شخص کو میں نے ٹوٹ کر چاہا وہی میری کردار کشی کرے گا تو میں کیسے رہوں گی اس کے پاس؟ کیا مجھ میں ایسا کچھ نہیں ہے جو اسے میری طرف راغب کر لے؟ کیوں ہے وہ اتنا کٹھور، اتنا بے درد؟ کیا اسے میری بالکل پرواہ نہیں؟ اس کی زندگی میں رہوں نہ رہوں اسے فرق نہیں پڑتا۔ مٹھی بند کر کے وہ کھڑکی تک آئی۔ سوکھے پتوں سے ڈھکا جاڑا صحن اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ڈور بیل بجی۔ بابا نے دروازہ واک کیا۔ السلام علیکم بابا۔ جونیئر کا چہرہ دروازے کی اوٹ سے طلوع ہوا تو بابا نے اسے گلے لگایا۔ السلام علیکم امی۔ اب وہ کچن کے دروازے پر موجود امی کو ساکت کر گیا۔ وہ تو امی بابا سن کر ہی ٹھٹک گئی، ورنہ جب کبھی وہ آتا تھا انکل آنٹی پتھر مارنے کے سٹائل سے کہتا۔ جب اس نے امی کے آگے سر جھکایا تو امی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کی سماعت میں عائشہ کے الفاظ گونج رہے تھے، عورت کا دوسرا نام وفا ہے، اور اس نے وفا کے آگے سر جھکانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ سر پر ہاتھ پھیر کر امی نے بے ساختہ اس کی پیشانی چومی۔ یہ مائیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، امی کی آنکھیں پوچھتے وہ شوخی سے کہہ رہا تھا۔ عائشہ اوپر ہے، امی گویا ہوئیں۔ میں مل سکتا ہوں اس سے؟ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، جاؤ مل لو، بابا نے کہا تو وہ سیڑھیاں طے کرتا اس کے کمرے میں آہستگی سے داخل ہوا۔ کھڑکی کھولے نیچے صحن میں جھانک کر یقیناً وہ گزرے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی سائڈ تھی، وہ اس کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکی۔ اس کے ملگجے حلیے اور الجھی بکھری زلفوں کو اس نے محبت سے دیکھا۔ اس کا یہ حال یقیناً اس کی فرقت نے کیا تھا، ورنہ وہ بڑی اپ ٹو ڈیٹ رہتی۔ اس وقت حقیقتاً انسان پڑاؤ ڈھونڈنے لگتا ہے جب اس کے باعث کوئی خود کو فراموش کر دے۔ اس کے شانے پر دھیرے سے تھپکی دی۔ مجھے وہاں کہاں ڈھونڈ رہی ہو؟ میں تو یہاں ہوں۔ اس کے آواز پر وہ اچھل ہی تو پڑی۔ اس نے پلٹ کر بے ساختہ اسے دیکھا جو اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر پلکیں جھکا گئی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گی نا میرے ساتھ؟ مان اور محبت بھرے لہجے میں ہزار خدشے تھے۔ وہ چاہنے کے باوجود نفی میں جواب نہ دے سکی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، تم ذرا جلدی تیار ہو کر آ جاؤ۔ میں تمہارے کمرے میں زیادہ دیر رہا تو امی بابا کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ وہ شوخی سے لب دبائے اس سے شرارت کر رہا تھا۔ طرز کلام پہ عائشہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور جب وہ تیار ہو کر آئی تو اس نے سر سے پاؤں تک اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ بلو جینس کے کھلے پاؤنچوں والی ٹراؤزر میں وائٹ شرٹ اور وائٹ دوپٹوں سے بالوں کو جکڑ کر ڈھیلی گانٹ لگا کر اس نے دوپٹہ آگے ڈال رکھا تھا۔ امی بابا نے خوشی خوشی دونوں کو رخصت کیا۔ اس نے واپسی میں امی کے آگے پھر سر جھکایا تو عائشہ نے آنکھیں میچ لیں۔ آج ہار کون مانے گا؟
اس نے پرشریر مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ اس دن بھی ہار میں نے مانی تھی۔ چہرے پر آئے بالوں کو اس نے انگلی سے پرے کیا۔ مانی تو میں نے بھی تھی، وہ تو ڈال ٹوٹ گئی تھی، وہ یاد دلا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آج دیکھ لیتے ہیں، تم ہار جاؤ گی، وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کون ہار۔ وہ اڑی ہوئی تھی۔ تمہیں اپنی جیت پر خوشی ہوگی یا میری ہار پر؟ دونوں پر نہیں۔ کیوں؟ استفسار ہوا۔ آپ کو دکھ ہوا تھا مجھ سے شادی پر، جو میرے گھر چھوڑ کر جانے پر خوشی ہوئی تھی؟ دونوں پر نہیں۔ کیوں؟ اب کی بار اس نے استفسار کیا، جس نے میری آواز سن کر ہی دل میں مجھے جگہ دی، جو میرے گھر واپسی کی منتظر رہتی تھی، جو کالے شیشوں کے پیچھے مجھے پہرو تکتی تھی، جس نے مجھے محبت کے لمس سے روشراس کرانے کی نفرت کے سمندر میں جانتے بوجھتے چھلانگ لگا دی، جس نے میرے گرد نفرت کے خول کو محبت سے لبریز اپنی سنہری آنکھوں سے ٹرکھا دیا، جس کی خوشی میری محبت اور رفاقت میں تھی۔ اس لڑکی کی خوشی پر مجھے کیوں کر دکھ ہوتا؟ جونیئر کے گمبھیر لہجے پر عائشہ نے بڑی مشکلوں سے پلکوں کو گرنے سے بچایا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ دونوں بددستور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے سفر کر رہے تھے۔ میں نے بڑی عجیب زندگی گزاری ہے عائشہ۔ میرے معصوم ذہن میں میری ماں کا نہایت برا امیج بٹھا دیا گیا تھا۔ ماں ہر بچے کا غرور ہوتی ہے، اور جب مجھ سے یہ غرور چھین لیا گیا تو مجھے دنیا کی ہر عورت سے نفرت ہو گئی۔ اگر کوئی کسر تھی تو وہ کلثوم نے پوری کر دی۔ وہ دادی کی نواسی ہوتی ہے۔ میرے تجاہل کو اس نے بے عزتی سمجھا اور مجھے بدکردار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ عورت کا یہ روپ مجھے مزید بدظن کر گیا۔ پھر تم سے مل کر مجھے لگا کہ میں ہارنے لگا ہوں، اور میں ہار گیا تھا، مگر خود سے اعتراف نہ کیا۔ میں نے تم سے دور رہنا شروع کر دیا۔ پھر ڈیڈ نے تم سے میری شادی کرا دی اور میرے اندر محبت اور نفرت کی جنگ جاری ہو گئی۔ میں محبت کے آگے ہار مان لیتا، لیکن نفرت پھر سے آ کے تن کر کھڑی ہو جاتی۔ مجھے ہر عورت اپنی ماں اور کلثوم لگتی، جنہوں نے اپنے چہرے پر ماسک لگا رکھے تھے۔ میں تمہیں بھی انہی جیسا سمجھتا تھا۔ جب تم میرے گھر چھوڑ گئیں تب ڈیڈ نے مجھے بتایا کہ میری ماں تو اصل میں وفا کا پیکر ہے، سراپا پاکیزہ اور محبت۔ وہ کل ہی ماں سے مل کر میں نے اپنے اندر موجود نفرت کو دم توڑتے دیکھا۔ ماں سے مل کر مجھے تم تک ہی آنا تھا۔ محبت کی تکمیل کے لیے میں تمہیں لینے چلا آیا۔ آپ عورتوں سے نفرت کرتے تھے۔ چلیں، اس باعث میں پرسکون رہوں گی کہ ماضی میں آپ کا کوئی افیئر نہیں رہا ہوگا۔ وہ شوخی سے چھیڑ رہی تھی۔ ساری ناراضگی اس کی پارا آنکھوں نے محبت کی پتیاں اس پر لٹا کر دور کر دیں۔ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے وہ مسکرایا۔ تم نے مردوں سے نفرت نہیں کی، لیکن مجھے پھر بھی یقین ہے کہ کسی مرد نے تمہارے دل پر اپنا نام نہیں لکھا ہوگا۔ اگر ہے بھی تو مجھے پرواہ نہیں۔ مجھے خود پر یقین ہے کہ میں تمہارے دل سے ہر نام مٹا دوں گا، ہر نقش نکال پھینکوں گا، کیونکہ مجھے تم سے عشق ہونے لگا ہے۔ وہ لو دیتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں غور دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کی تنی پلکیں لرزیں اور رخساروں پر سایہ فگن ہو گئیں۔ ہم مردوں کے پاس بے باک ہتھیار ہوتے ہیں اور عورتیں حیا سے ہار جاتی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، تم ہار جاؤ گی۔ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ دھیمی سرگوشی اس کی سماعت میں انڈیلی۔ نگاہیں عائشہ کے چہرے پر بھٹک رہی تھیں، جو ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے دونوں شانوں کو پیار سے تھام کر اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ہولے سے کہا، سوری بولوں؟ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ میری گزری باتوں رویوں کو فراموش کر سکو گی؟ آپ میری چند شرائط مان لیں تب کہو۔ آپ اس عمل کو پھر نہیں دہرائیں گے؟ انشاءاللہ، یقین دلایا گیا۔ مجھے چپ کی مار بھی نہیں ماریں گے؟ نہیں ماروں گا۔ ڈانٹیں گے بھی نہیں؟ نہیں ڈانٹوں گا۔ کبھی صوفے پر سونے کو نہیں کہیں گے؟ نہیں کہوں گا۔ میں آپ کا کمرہ، باتھ روم، وارڈروب سب استعمال کروں گی۔ آپ کے ماتھے پر بل نہیں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ ہنی مون ٹرپ پر دوبارہ لے جائیں گے؟ لے جاؤں گا۔ سردیوں میں اپنی جیکٹ بھی مجھے پہنائیں گے؟ پہناؤں گا۔ ہائے میں مر گئی۔ گھر کے زینے چڑھتے 4 منزلہ سینڈل نے سچ مچ اسے دگا دے دیا تھا۔ لڑکھڑا کر اس نے ساتھ چلتے جونیئر کا بازو تھام لیا اور درد سے دوہری ہو گئی۔ پیر میں موچ آ گئی تھی۔ سر اٹھا کے اس نے جونیئر کو دیکھا، جو بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کی قسم، میں نے جان بوجھ کر نہیں ڈگمگائی، اور یہ موچ بھی اصلی ہے۔ وہ روحانسی لہجے میں صفائی دے رہی تھی۔ تمہاری اصلی؟ نکلی؟ ساری موچ سر آنکھوں پر؟ جونیئر نے جھک کر اسے باہوں میں سمو لیا اور عائشہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔
So listeners, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.